अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आइए अब चलते हैं नॉवेल चांद के कैदी की लास्ट एपिसोड की तरफ। जो हालात सामने आ रहे थे वो किसी भी तरह मेरे हक में नहीं जाते थे। मैं जानता था कि बिलाखिर वकारुल हसन को एहसास हो जाएगा कि उससे होने वाली तमाम गलतियां सरासर मेरे बहकाने का नतीजा थीं। कुछ भी हो, बहरहाल अब तो जो हो चुका है उस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। आओ चले, लेकिन इस बात को फिर सुन लो कि तुम एक हौसलामंद मर्द हो। तुम्हें हर किस्म के हालात में सिर्फ और सिर्फ हौसले से काम लेना है। वकारुल हसन को यूं भी अंदर जाकर हालात देखने की तड़प परेशान किए हुए थी। वो दोनों अम्मा के कमरे की तरफ बढ़े। अब सुबह काजिब का वक्त था। अचानक वकारुल हसन को आहट महसूस हुई। उसे यूं लगा जैसे हवेली के उस हिस्से में कोई है जहां रशीद चाचा और उसका घराना आबाद था। इस आहट को हकीम साहब ने भी महसूस किया था क्योंकि वो भी ठठक गए थे। ये आवाज़ तुमने सुनी? उन्होंने वकारुल हसन की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ। वकारुल हसन चौंक गया। उसके कान अब भी उसी आहट पर लगे हुए थे। अचानक उन्हें अपनी पुश्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वकारुल हसन फुर्ती से पलटा और फिर अपने सामने रशीद चाचा की बहू को घूंघट निकाले खड़े देखकर उछल पड़ा। छोटे मिर्जा, वुजू का पानी गर्म है। हैं? वो अब भी हवनकों की तरह खड़ा था, जैसे जो कुछ उसकी आंखों के सामने है वो कोई ख्वाब हो। हाँ हाँ ठीक है। जैसे उसे होश आ गया। मंजली बेगम को भी उठा दीजिएगा, उसने धीरे से कहा और फिर बावर्ची खाने की तरफ पलट गए। वकारुल हसन की हालत दीवानों की सी हो गई। उसने झटके से पलटकर हकीम अली अहमद की तरफ देखा। उनके चेहरे पर इत्मीनान और होंठों पर नरम सी मुस्कुराहट थी। आंखें तशक्कुर के एहसास से भीगी हुई थीं। वो आसमान को तक रहे थे जैसे खुदा का शुक्र अदा कर रहे हों। वकारुल हसन अभी तक जैसे हवासों में नहीं था। वो अब भी अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी उसने वाकई रशीद चाचा की बहू को देखा है। वो जिंदा थी, बल्कि सही सलामत ठीक ठाक थी, जबकि वो उन सब की मौत की तस्दीक कर चुका था। अपनी आंखों से उनके बेजान जिस्म देख चुका था। यकबयक वो उछला और अम्मा के कमरे की तरफ भाग पड़ा। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, कमरे में हलचल देखकर दम बखूद रह गया। जहानी आपा करवट बदल रही थी। उन्होंने करवट लेते हुए पल भर को दरवाजे के बीचों बीच खड़े वकारुल हसन को देखा, फिर लेटकर आंखें मूंद लीं। अम्मा अभी नहीं जागी थी, मगर वो उस वक्त उस पोजीशन में नहीं थी जिसमें वकारुल हसन उन्हें देख चुका था। उस वक्त उनका हाथ आंखों पर था। कमरे के कोने में लटकी लालटेन की हल्की रोशनी गालिबन उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने हाथ आंखों पर रख लिया था। चांदनी पर लेटी तमाम लड़कियां सांस ले रही थीं। भरपूर जिंदगी का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। अब न कमरे में होलनाकी को कोई एहसास था, न कयामत का सा सन्नाटा वकारुल हसन के दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। उस वक्त उसे उन सब के तनफ्फुस का उतार चढ़ाव साफ सुनाई और दिखाई दे रहा था। या शायद वकारुल हसन ने अपनी तमाम तर कुव्वतें यही देखने और सुनने में सर्फ कर दी थी। उसी लम्हे अजान की आवाज़ बुलंद हुई। अम्मा कलमा पढ़ते हुए उठ बैठी और इस आवाज़ के साथ ही वकारुल हसन वहीं दरवाजे पर सर बसजूद हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। वो रो रहा था, शुक्र अदा कर रहा था। अम्मा ने आवाज़ सुनकर पलटकर वकारुल हसन को देखा और जल्दी से पलंग से उतरकर उसकी तरफ लपकी। वकारुल हसन, क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है ना? उन्होंने उसके करीब बैठकर सजदे में रखे सर पर हाथ रख दिया। वो एकदम उठकर अम्मा से लिपट गया। अम्मा अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा अम्मा, मर जाऊंगा। वो हिचकियाँ लेकर रो रहा था। हुआ क्या है वकारुल हसन? उनके लहजे में उलझन थी। वकारुल हसन ने लम्हा भर को सर उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा, फिर बेख्तियार उनके चेहरे को दोनों हाथों में थामकर उनकी पेशानी चूम ली। अल्लाह ने इस वक्त मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है अम्मा, मैं आपको बता नहीं सकता। आप नमाज पढ़ लें, मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर बताऊँगा। और अम्मा, मैं ज़रा हकीम साहब को उनके घर छोड़ने जा रहा हूँ। हकीम साहब? अम्मा चौंक उठी। खैरियत तो है? हकीम साहब इतने सवेरे कैसे आ गए? मैं वापस आकर बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। वो उन्हें दिलासा देकर बाहर निकल आया। यहाँ से वो सीधा बाहर खड़े हकीम साहब तक पहुंचा। वो उसके चेहरे पर बरसती खुशी को देखकर हकीकत जान चुके थे। बेटा, मैं बड़े मिर्जा से मिलकर जाऊंगा। जो गलती मैं पहले कर चुका हूँ उसे दोहराना नहीं चाहता। ये बात सुनकर वकारुल हसन खामोश हो गया। उन्हें लेकर छोटे बरामदे में चला आया। अम्मा हकीम साहब से पर्दा तो नहीं करती थी, मगर फिर भी वो कभी उनके सामने यूं नहीं आई थी कि लिहाज ही ना हो। मगर उस वक्त वो सब कुछ भूल भाल कर सर पर दुपट्टा जमाए बरामदे में चली आई। खैरियत तो है ना हकीम साहब? उनके लहजे में तशवीश थी। जी सैयदा बेगम, बस खैरियत ही गुजर गई। अब आप घबराइए नहीं,
اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ ساتھ خیریت کے جہانی کو ان کے گھر کا کر دے, پھر کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے. حکیم صاحب نے نگاہیں نیچے کیے جواب دیا. وقار الحسن تایا کے کمرے کی طرف بڑھا تو اماں وضو کے لیے اٹھ گئی تھی. رشید چاچا کی بہو زیب النساء چائے لے کر آئی. وقار الحسن نے اسے چائے رکھنے کو کہا اور تایا کو اٹھانے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اماں کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں لڑکیوں کی ہنسی اور سرگوشیوں کی آوازیں آئیں تو فرط مسرت اور تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں. وہ رات کے چند گھنٹے کس قیامت کے تھے یہ وقار الحسن ہی جانتا تھا. یہ کہاں گمان تھا کہ اب وہ یہ سرگوشیاں یا شرمیلی ہنسی کی آوازیں دوبارہ بھی سن سکے گا. اس کا دل تشکر سے بھرا ہوا تھا. وہ تایا کے کمرے میں پہنچا تو اس کی آنکھوں میں رات والا منظر جمع ہوا تھا جب وہ تایا کو جھنجھوڑ رہا تھا, مگر تایا تمام عذابوں سے پرے کہیں دور کسی پرسکون دنیا میں جا چکے تھے. لمحہ بھر کو دروازے پر ٹھہرا تو اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا. پل کے 1000ویں حصے میں کہیں سے یہ خوف ڈر آیا کہ کہیں وہی رات والا منظر نہ ہو, مگر دروازے پر ہی تایا کی آواز نے اس کے اندر ڈھیروں سکون اتار دیا. وہ تائی سے کہہ رہے تھے, اری نیک بخت, ایسا بھی کیا پاگل پن کہ خدا کو ہی بھول جائے. وقار الحسن نے اندر جھانکا. تائی تو بے خبر سو رہی تھی اور تایا اپنے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے انہیں تک رہے تھے. آہٹ پر انہوں نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا, پھر وقار الحسن کو کھڑے پا کر بولے, اذانوں سے پہلے اٹھا کرتی تھی اور آوازیں دے دے کر دل میلا کر دیا کرتی تھی. کبھی کبھی میں جھنجھلا کر جواب دیا کرتا تھا کہ بھائی نماز پڑھنا نہ پڑھنا میرا اور خدا کا معاملہ ہے, تمہیں اس نصیحت کے کتنے نمبر ملیں گے جو یوں وکالت کرتی ہو. پھر وہ دھیرے سے مسکرائے. پتہ ہے کیا جواب دیتی تھی تمہاری یہ تائی؟ کہتی تھی میری زندگی کا سارا سکون انہی نمبروں سے تو ملتا ہے. تم کیا جانو, پر مجھے یقین ہے کہ میرے خدا نے میرے حصے میں سکون ہی سکون لکھ دیا ہے. سچ ہی تو کہتی تھی. دیکھو تو ہم سب کتنے بے سکون ہیں اور خوش ہیں کہ ہم پاگل نہیں ہوئے. اس کے پاگل پن پر ترس کھاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا نے اس کے حصے میں جو سکون لکھا تھا یہ پاگل پن وہی سکون ہی تو ہے. لڑکی چلی گئی تھی, بڑا کرب سہا میں نے, مگر یہ دنیا و مافیہ سے بے خبر رہی. لڑکی لوٹی تو دل دکھ, شرمندگی اور غصے سے بے حال ہو گیا. تب بھی اسے کچھ نہیں ہوا, ویسے ہی پرسکون رہی. اور پھر لڑکی مر گئی, اسے دفنا دیا. دل پھٹ گیا. برسوں کے جمے ہوئے آنسو کیا پگھلے, جیسے زندگی بھر کی جمع پونجی ہی بہا لے گئے. پر یہ تو ویسے ہی پرسکون رہی. اور اب اگر یہ نماز نہیں پڑھتی, خدا کو بھی یاد نہیں کرتی, تب بھی دل کتنا ٹھنڈا ہے اس کا. ابھی تھوڑی دیر میں اٹھے گی, اپنی خیالی دنیا میں گم ہو جائے گی. نہ فکر ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے, نہ دنیا میں کیسا خوف, کہاں کا غم, کون سی خوشی, اسے کچھ پرواہ ہی نہیں. وہ دھیرے دھیرے بول رہے تھے, تایا اٹھیں, نماز کا وقت نکل جائے گا. وقار الحسن نے قریب جا کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے. حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ہیں, یہ اتنے سویرے حکیم صاحب کہاں چلے آئے؟ انہوں نے پیروں میں کھڑاؤں ڈالتے ہوئے حیرت سے پوچھا. تایا, رات ایک بڑی قیامت سے گزرا ہوں میں. ایسا کہتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز گئے. اس نے بے ساختہ تایا کے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں سے لگایا. کیا ہوا؟ وہ ایک دم گھبرا گئے. سب خیریت سے تو ہے نا؟ جی ہاں, بڑا احسان کیا ہے خدا نے مجھ پر. آپ نماز پڑھ لیں پھر بتاؤں گا. پہلے تو تایا ایک ٹک اسے دیکھتے رہے. ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہزاروں سوال بے چینی سے چکراتے محسوس ہو رہے تھے, مگر انہوں نے جلد ہی اپنی اس بے چینی پر قابو پا لیا. وہ لوگ وضو کر کے نماز کو چلے گئے. مسجد زیادہ دور نہیں تھی. اماں نماز سے فارغ ہو کر ناشتے پانی کے انتظام میں لگ گئی تھی. وہ نماز پڑھ کر لوٹے تو حویلی میں زندگی عروج پر تھی. وقار الحسن نے جس سناٹے کو جھیلا تھا اس میں یہ رونق کسی ہنگامے سے کم محسوس نہیں ہو رہی تھی. آج شام جہانی آپا کا نکاح تھا. رشید چاچا سویرے ہی نکل گئے تھے. ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا. بہت سے کام نمٹانے تھے, مگر وقار الحسن کو جیسے فی الوقت کسی بات سے سروکار نہ تھا. وہ تو اماں اور تایا کو رات والے واقعے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا. یہ سب انہیں بتانا ناگزیر تھا. حکیم صاحب کے رک جانے سے لگتا تھا جیسے وہ کوئی اہم بات گوش گزار کرنا چاہتے ہوں. میں وقار الحسن کو بتا چکا تھا کہ حکیم صاحب کسی ایسے شخص کے بارے میں اکثر سوچتے ہیں جو سوامی جگندر ناتھ کا دشمن ہے. وہ ان پر قابو پا سکتا ہے. اسے حکیم صاحب جانتے ہیں. شاید حکیم صاحب اسی موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے. انہیں آتے دیکھ کر اماں نے برآمدے ہی میں دسترخوان لگوا دیا. حویلی میں خاصی چہل پہل تھی. لڑکیاں اڑی اڑی پھر رہی تھیں. اماں نے شنو آپس سے کہہ کر ناشتہ لگوا دیا. ہم نے خاموشی سے ناشتہ کیا. ناشتے کے بعد حکیم صاحب نے تایا سے درخواست کی کہ کسی ایسے کمرے میں چلیں جہاں سکون سے بات کی جا سکے. ان کی بات سن کر اماں اپنے بہت سے کام بھول گئے. ناشتے کے دوران میں تایا بھی باتوں باتوں میں حکیم صاحب کی موجودگی پر کئی بار حیرت کا اظہار کر چکے تھے اور چاہا تھا کہ وہ اپنے اتنے سویرے یہاں موجودگی کا جواز بتائیں, مگر حکیم صاحب نے محتاط رہنا زیادہ پسند کیا تھا. ان کی بات سنتے ہی اماں نے میرا کمرہ کھلوا دیا جو اکثر بند رہتا تھا. اسے بند رکھنے کی ہدایت میری ہی دی ہوئی تھی.
پتہ نہیں اماں پر کیوں گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ حکیم صاحب کا رویہ بھی کچھ عجیب پراسرار سا ہو گیا تھا۔ وہ گہری چپ میں لپٹے خاموش بیٹھے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی خوفناک انکشاف کرنے والے ہوں۔ وقار الحسن اپنے طور پر اندازے لگانے کی کوشش میں کافی جھنجھلا چکا تھا۔ میں چاہتا تو آ کر حکیم صاحب کے دماغ کو کرید سکتا تھا، مگر اب میں محسوس کر رہا تھا کہ ایسا کوئی خطرہ مول لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میری تو پوری کوشش یہ تھی کہ وقار الحسن مجھے بھول جائے، میری موجودگی کو فراموش کر دے، تاکہ میں کسی بھی قسم کا نقصان نہ اٹھاؤں۔ کچھ دنوں تک اس کے اندر اتنا خاموش اور ساکت پڑا رہوں کہ وہ سمجھے کہ اب میرا کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ اس طرح وہ میرے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا تھا کہ جس سے میرا وجود خطرے میں پڑتا۔ وہ لوگ وقار الحسن کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں اس سے قبل ہی زیب النساء کو ہدایات دے چکی تھی کہ رشید چاچا آ جائیں تو پھول والے کی دکان پر بھیج کر آرڈر دے آئیں، باورچی کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ نکاح کے دن کا تمام حساب کتاب دے دے، اور ایسی ہی بہت سی ہدایات دے کر اماں پھر وقار الحسن کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ ذرا سکون سے بیٹھی تو وقار الحسن نے دھیمے لہجے میں وہ سارا واقعہ سنا دیا جو رات کو پیش آیا تھا۔ واقعات سنتے ہوئے اماں کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ انہوں نے درمیان میں کئی بار بولنے کی کوشش کی، مگر تایا نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ خواب دیکھا ہوگا تم نے؟ خواب میں اکیلا دیکھ سکتا ہوں اماں، حکیم صاحب اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ وقار الحسن کی بات سن کر ان کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا۔ انہیں فوراً ہی احساس ہو گیا کہ واقعہ سچا اور خاصا سنگین ہے۔ سیدہ بیگم، وقار الحسن نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف بحرف درست ہے۔ حکیم صاحب نے کھنکار کر بات شروع کی۔ میں نہیں جانتا کہ سوامی کے ہاتھ میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ وہ پہلے آدمی کو موت اور پھر زندگی بھی عطا کر سکتی ہے۔ اگر اس کے نزدیک یہ اس کی طاقت ہے بھی تو میں اسے محض نظر بندی کا کھیل ہی سمجھوں گا، اس لیے کہ میرے اور میرا خیال ہے ہم سب کے نزدیک ایک خدائے برتر کی ذاتی مختار کل ہے۔ مگر جو حالات سامنے آتے رہے اس نے اور قرآن کی اس تصدیق نے کہ دنیا میں جادو ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر گزرے ہیں، یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسے محض کھیل نہ سمجھا جائے۔ وقار الحسن نے گو مجھے ایسی کوئی تفصیل نہیں بتائی جس سے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچوں، پھر بھی میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ اس وقت سے عذابوں میں ہے جب سے اس کے باپ نے اسے حالات سے آگاہ کر کے ایک کام اس کے حوالے کیا تھا۔ اس نے کام انجام دینے کا وعدہ کر لیا تھا اور مسلسل اس کوشش میں لگا بھی رہا۔ شاید یہی اس کی بچت کا سامان بھی بن گیا، مگر اب سوامی شدید اذیت میں ہے۔ وہ تمام کھیل کو کسی بھی طور ختم کرنا چاہتا ہے، خواہ اس کے لیے اسے آپ کے پورے خاندان کو ختم ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اس زندگی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، مگر جو قسم اس نے کھائی تھی اسے پورا کیے بغیر مرنا بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ مردوں سے بدتر زندگی گزار رہا ہے، مگر اس معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کہاں ہے، میں اس سے ملوں گی، اماں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے مذہب میں جادو ٹونے کے بعد جس عذاب کا ذکر ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ ان کے خیال میں یہ ان کی شکتیاں ہیں جو مرنے کے بعد چگنی قوت حاصل کر لیں گی اور اگلے جنم میں انہیں ناقابل تسخیر بنا دیں گی۔ ان کے یہاں وہ تصور نہیں جو ہمارے ہاں ہے۔ فی الوقت ہمیں اپنی جان بچانا ہے۔ میری تو عقل ہی کام نہیں کرتی، ساری زندگی ہو گئی ہے مجھے دوسروں کے گناہوں کو ڈھوتے ہوئے۔ اماں کے لہجے کی تھکن نے وقار الحسن کو نڈھال کر دیا۔ اس کا جی چاہا کہ انہیں اور بہنوں کو لے کر کہیں دور چلا جائے۔ آپ جذبات سے کام نہ لیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، وہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے گا۔ میں اس وقت پیر زادہ فضل الرحمان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وقار الحسن نے محسوس کیا کہ یہ نام سنتے ہی تایا اور اماں کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ وقار الحسن نے یہ نام پہلی بار سنا تھا، اس لیے اماں اور تایا کے رد عمل نے اسے حیرت زدہ کر دیا۔ حکیم صاحب جس انداز میں ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اس سے لگتا تھا جیسے وہ ان باتوں سے واقف ہیں جن کے بارے میں وقار الحسن کچھ نہیں جانتا۔ ان کا اس وقت کیا ذکر ہے؟ تایا نے جھجک کر پوچھا۔ انہوں نے پہلے بھی اس معاملے میں مدد کا ارادہ ظاہر کیا تھا جسے چھوٹے مرزا یعنی وقار الحسن کے والد نے رد کر دیا تھا۔ جو بھی معاملات تھے، میرا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی اس سے قبل ہو چکا تھا اس سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ پیشکش خلوص دل سے کر چکے ہیں۔ میرا خیال یہی ہے کہ ان کی پیشکش پر اب سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔ وہ سوامی کے تمام ہتھ کنڈوں سے نہ صرف یہ کہ واقف ہیں بلکہ اسے شکست دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان سے مل کر بات کریں تو بہتر ہے۔ آخری جملہ انہوں نے تایا سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ تایا چند لمحے سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جتنے نقصان اب تک ہو چکے ہیں وہ دشمنیاں نبھانے کے لیے کافی ہیں۔ اب ان بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ میں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ ان کی زندگیوں کو اپنی دشمنی کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ تایا، اچانک وقار الحسن بول اٹھا، کیا ہے یہ سب؟ کیسی دشمنی؟ کون ہے یہ پیر زادہ حفیظ الرحمان؟ تم انہیں نہیں جانتے بیٹا، تایا نے گہرا سانس لے کر کہا،
پھر اماں سے مخاطب ہوئی، تم کیا کہتی ہو دلہن؟ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اماں نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ حکیم صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ہم تم تو زندگی گزار چکے، سچ پوچھو تو میں اب پرسکون موت کا منتظر ہوں، کسی بھی ہولناک واقعے کو دیکھنے سے پہلے مرنا چاہتا ہوں۔ میں اب اپنے کسی بچے کو اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا، ان سے ملنے اور ان کی پیشکش کو قبول کرنے میں ہمیں اب دیر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جیسی آپ کی مرضی، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اتنا کہہ کر اماں اٹھ گئیں۔ انہیں جانے سے کسی نے بھی نہیں روکا۔ وقار الحسن ہوانوکو کی طرح بیٹھا اور تایا کو سر جھکاتے دیکھتا رہا۔ اماں کے جاتے ہی حکیم صاحب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کل رات یہاں حویلی میں جو کچھ ہوا، وقار الحسن کی جو حالت ہوئی، وہ اگر آپ دیکھ لیتے تو شاید زندہ نہ رہ پاتے۔ میں نے اتنا کرب کبھی محسوس نہیں کیا مرزا صاحب۔ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں سب کچھ بھول کر ان چکروں سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ ضروری کاموں سے فارغ ہو لیں، اس معاملے میں ذرا سی تاخیر بھی مناسب نہیں ہے۔ خوشی کا گھر ہے، خدا کرے خوشی سے تقریب انجام پا جائے۔ ہمیں ابھی سے کچھ کر لینا چاہیے۔ میں اور وقار الحسن انہیں یہاں لے آتے ہیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو ان کے گھر چلے چلیں۔ ہاں یہی مناسب ہے، مجھے سیدہ کی وجہ سے محتاط رہنا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے بادل ناخواستہ اس کی اجازت دی ہے، تایا نے کہا اور کھڑے ہو گئے۔ وقار الحسن کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ سب کچھ جان لینا چاہتا تھا، مگر بقول حکیم صاحب کے وقت بہت کم تھا۔ وہ کہانی سننے بیٹھتا تو اصل مسئلہ رہ جاتا۔ یوں بھی آج نکاح کی تقریب تھی، اس تقریب سے نہ تو تایا لا تعلق رہ سکتے تھے اور نہ وہ خود۔ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہی انہیں نکاح کی تقریب کا انتظام کرنا تھا۔ ڈھیروں کام تھے جنہیں دیکھنا ضروری تھا۔ محض یہی سوچ کر وہ خاموش رہا، حالانکہ تجسس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ چلو، تایا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا۔ تایا، اس نے اس کے سوا کچھ نہ کہا، مگر اس ایک لفظ میں ہزاروں سوال تھے جو تایا سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ یہ لمبی کہانی ہے بیٹا، فی الحال وقت نہیں ہے، تم اطمینان رکھو، چلو جلدی فارغ ہو لیں، کام بہت ہیں۔ اس نے لمحہ بھر کو حکیم صاحب کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی سر ہلا کر اسے تسلی دلائی۔ وہ لوگ تیار ہو کر باہر نکلے تو سورج اپنی کچی کرنیں پھیلا چکا تھا، ہوا میں خنکی تھی۔ تایا شال لپیٹے ہوئے تھے، مگر وقار الحسن تو حالات کی جس بھٹی میں سلگ رہا تھا، اس نے اس سے سردی گرمی کا احساس ہی چھین لیا تھا۔ گلی سے باہر آتے ہی واجد تانگے والا مل گیا، جو اس محلے کے آخری سرے پر رہتا تھا۔ اس وقت وہ اپنا تانگا تیار کر کے کمائی کے لیے بس نکلنے ہی والا تھا۔ تایا کو دیکھتے ہی چہکا، کہاں مرزا جی، اتنے سویرے سویرے کہاں چلے؟ آج تو شگون کا دن ہے، دیکھیے تو تانگے کو کیسا چمکایا ہے میں نے۔ دن ڈھلتے ہی گیندے کے پھولوں سے سجا دوں گا، بس یہی ایک تانگا دکھائی دے گا پورے امروہہ میں۔ آپ کے سمدھیوں کے ہاں سے بھی ایسا تانگا نہیں آئے گا، آپ دیکھیے گا۔ پھر وہ وقار الحسن سے بولا، بھیا نیک لیتے ہوئے ہمیں مت بھول جانا، ہم بھی بھیا ہیں تمہارے۔ ارے واجد میاں، بھائی واقعی ہم تو بھول ہی گئے تھے، ہمسائے کا حق تو سب سے زیادہ ہے۔ تم ابھی تو ہمارے ساتھ چلو، ساپہر کو آ کر اپنا جوڑا بھی لے جانا گھر سے۔ تایا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اللہ جیتا رکھے مرزا جی۔ بھائی یہی وزاداری تو یاد رہ جاتی ہے اس حویلی والوں کی۔ پان والے کا پوتا بھی رات یہی کہہ رہا تھا۔ چلیے حضور تشریف رکھیے، کہاں چلیں گے؟ واجد تانگے والا گھوڑے کو پچکارتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ تانگے میں بیٹھ گئے۔ محلہ ملانا جانا ہے، پیرزادہ حفیظ الرحمان کے مکان پر، حکیم صاحب نے کہا، اور تانگے والے نے تانگا بڑھا دیا۔ تمام راستے وقار الحسن کا دماغ الجھا رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ محلہ ملانا میں حفیظ الرحمان نام کا کوئی ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ اس نام کے رد عمل میں جو تاثرات اس نے اماں اور تایا کے چہرے پر دیکھے تھے، وہ ایک عجیب سی پراسراریت پیدا کر گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہیں جن کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا، پھر بھی وہ گھر والوں کے لیے انجانے نہیں ہیں۔ یہ بھی تجسس تھا کہ وہ جانے کیسی شخصیت ہوگی جو سوامی جیسے آدمی کو شکست دے سکتی ہے۔ بہرحال راستہ طویل نہیں تھا، وہ کچھ ہی دیر بعد محلہ ملانا میں داخل ہو رہے تھے۔ واجد تانگے والے نے تانگا ریاض منزل کے گیٹ پر روک دیا۔ باہر ایک نوجوان سر پر ترکی ٹوپی پہنے کھڑا تھا۔ اس نے تانگا رکتے ہی آگے بڑھ کر ان لوگوں کا استقبال کیا۔ وقار الحسن کو یوں لگا جیسے وہ انہی کا منتظر تھا۔ تشریف لائیے، بابا آپ ہی کے منتظر ہیں۔ اس کے جملے نے وقار الحسن کے خیال کی تصدیق کر دی۔ کیا آپ پہلے ہی اطلاع کر چکے تھے؟ تایا نے حکیم صاحب کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ نہیں، یہ ان کا کشف ہے، میرا نہ تو یہاں آنے کا پروگرام تھا، نہ یہ پتا تھا یہ رات وقار الحسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حکیم صاحب نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ وہ نوجوان چند قدم آگے چل رہا تھا۔ ایک طویل راہداری تھی، جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں دائیں جانب کچا صحن تھا۔ صحن میں انتہائی بائیں جانب لکڑی کے کواڑ تھے جو بند تھے۔ وہ کواڑ، ان پر لٹکی کنڈی، سامنے کا کچا حصہ، باہر رکھا پائیدان،
یہ سب کچھ وقار الحسن کو جانا پہچانا سا لگا، اور جب نوجوان نے دھیرے سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو بلی کی آواز نے وقار الحسن کے دماغ کو کئی کلابازیاں کھلا دیں۔ بلی کی آواز اسے پشت پر سے آئی تھی۔ وہ اچھل کر پلٹا۔ سفید براق بلی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وقار الحسن کو یوں لگا جیسے اس بلی کی آنکھوں میں تمسخرانہ مسکراہٹ بھری ہو۔ سنہرے بابا؟ بے اختیار وقار الحسن کے منہ سے نکلا، جبکہ تایا نے اسے حیرت سے مگر حکیم صاحب نے اسے معنی خیز مسکراہٹ کے درمیان دیکھا۔ اس اثنا میں نوجوان کواڑ کھول چکا تھا۔ وقار الحسن بت بنا کھڑا رہ گیا، جبکہ تایا اور حکیم صاحب پائیدان پر جوتے اتار کر اندر داخل ہو گئے۔ آؤ وقار الحسن۔ یہ آواز وقار الحسن ہزاروں آوازوں میں، بلا کے طوفانوں میں بھی پہچان سکتا تھا، قیامت کے شور میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ 100% سنہرے بابا کی آواز تھی۔ دوسرے ہی لمحے وقار الحسن کوٹری کے اندر تھا۔ اس کے سامنے بلا شبہ سنہرے بابا بیٹھے تھے۔ وہی مخملی جائے نماز، وہی ٹوپی، وہی سنہرے بال اور داڑھی، اور ویسا ہی چہرے کا احاطہ کیے ہوئے سنہرا حالہ۔ ان کے ہونٹوں پر نرم اور خوبصورت مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں بے پناہ شفقت۔ سنہرے بابا؟ وقار الحسن یہ کہتا ہوا ان کی طرف لپکا، پھر ان کے قریب بیٹھ کر اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے آنکھوں اور پھر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تایا اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے سنہرے بابا؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ وقار الحسن بے اختیار رو پڑا۔ تمہارا صبر آزمانا ضروری تھا وقار الحسن۔ آدمی کچھ بھی نہ ہو تو بھلا کیا کر سکتا ہے؟ ہم تمہیں بھولے نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، مگر تم نے ہمارے کہے پر عمل نہیں کیا۔ کیا ہم نے نہیں بتایا تھا کہ کسی حال میں خدا کو مت بھولنا، اس سے مدد مانگنا؟ مگر تم کوثر سے مدد چاہتے تھے، اپنے ہمزاد کے کہے پر عمل کرتے تھے، اس پیش بند کو اہم سمجھتے تھے۔ تم سادھو بننا چاہتے تھے وقار الحسن، جو تمہارے لیے کسی بھی طرح بہتر نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، میں تو اندر ہی اندر دبکا بیٹھا تھا۔ وقار الحسن کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ واقعی پہلے تو کلام اللہ کا سہارا لیتا تھا، محفوظ ہو جاتا تھا، بلکہ دیکھ چکا تھا کہ سادھو اس کے عمل سے گھبرا جاتا تھا، پھر بھی وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ بہرحال اب تو میری شامت آنا تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وقار الحسن سے اپنے لیے معافی کی درخواست کرتا۔ سب سے زیادہ پریشان تایا تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پیرزادہ حفیظ الرحمان سنہرے بابا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ منہ کھولے، آنکھیں پھیلائے، وقار الحسن کو ان کے سامنے جھکا اور روتا دیکھ رہے تھے۔ یہ سنہرے بابا؟ ان کے منہ سے بے ربط سے جملے نکلے۔ ہاں تایا، یہ سنہرے بابا ہیں، انہوں نے ہی تو مجھے قدم قدم پر بچایا ہے۔ یہ انگوٹھی انہی کی دی ہوئی تو ہے۔ وقار الحسن نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اگر سنہرے بابا نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا۔ میں واقعی خدا کو بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے سنہرے بابا، معاف کر دیجئے۔ آخری جملہ اس نے سنہرے بابا سے کہا اور ان کے قدموں میں جھک کر پھر رونے لگا۔ ٹھیک ہے وقار الحسن، آدمی خطا کا پتلا ہے۔ اگر کبھی اسے احساس ہو جائے بیٹا کہ وہ غلطی پر تھا تو توبہ کر کے راہ مستقیم اختیار کرنا چاہیے۔ لاؤ وہ پیش بند مجھے دے دو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وقار الحسن نے فوراً ہی گلے میں پڑا پیش بند ان کے حوالے کر دیا۔ اس بار حکیم علی احمد کی نگاہوں میں تعجب تھا۔ وہ اس پیش بند کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب جادو ہے وقار الحسن، اور جادو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ کوثر بے وقوف تھی، وہ سمجھتی تھی کہ وہ بھی ان ہندوؤں سادھو سنتوں کی طرح شکتیاں حاصل کر کے دنیا پر راج کرے گی، تو یہ اس کی بھول تھی۔ اس کا انجام تمہارے سامنے ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، سنہرے بابا دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ کوثر کے ذکر پر تایا کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ مرزا صاحب، میں معذرت خواہ ہوں کہ شاید آپ کو میرے بارے میں جان کر دکھ ہوا ہو۔ میں نے مرزا سولت بیگ سے کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں میرے جذبات یا ذاتی زندگی سے متعلق کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو جان چکا تھا کہ انسان جب شخصیت کے سحر میں اتر جاتا ہے تو اپنے اصل سے دور ہو جاتا ہے۔ عشق وہی عشق ہے جو حقیقی ہو۔ میرے ہر معاملے کو ماضی کی بے وقوفیوں کے تناظر میں دیکھنا صریحاً غلط ہے۔ میں بھٹکا تھا تو سنبھلا بھی ہوں، مگر وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں بددیانتی کر رہا ہوں، شاید میں اتنا گر گیا ہوں کہ دشمنی کی بدترین شکل اختیار کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں تھا مرزا صاحب۔ محبت تو آدمی کو بلندی پر لے جاتی ہے۔ محبت کا وہ بیج، وہ پہلی کونپلی تو اس مضبوط درخت کی بنیاد ہے جس کی وجہ سے میں آج عشق حقیقی کی راہ میں جان دینے کے قابل ہوا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئے۔ میں اور وقار الحسن دونوں ہی نہیں سمجھے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ایسی کیا بات ہے جو ان خاندانوں کے درمیان غلط فہمی کی بنیاد بنی؟ آج یہ اندازہ ضرور ہوا تھا کہ سنہرے بابا کسی ایسے غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے اور تایا کے درمیان براہ راست نہ ہونے کے باوجود بھی پچھلے حوالوں سے موجود تھی۔
پر تایا کے چہرے پر جو خجالت کے آثار نمودار ہوئے تھے اس نے یہ احساس بھی دلا دیا کہ انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے پیرزادہ صاحب کی باتوں کو مان لیا ہے۔ وقار الحسن جو اب سے پہلے کافی الجھ رہا تھا اب سنہرے بابا کی شیریں لہجے میں ڈوبا کسی بدمست کی طرح بے خبر اور لا تعلق تھا۔ میں شرمندہ ہوں پیرزادہ، کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا، کبھی گہرائی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اتنا سنا تھا کہ آپ… وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے مرزا جی، یہ گلے شکوے پھر کبھی کر لیجئے گا۔ حکیم صاحب نے تایا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی بات کاٹ دی۔ حکیم صاحب کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اس تمام پس منظر سے واقف ہیں جو وقار الحسن اور میری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ میں چاہتا تو ان کے دماغ میں گھس کر اصل بات جان سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے مجھے وقار الحسن کے اندر سے باہر آنا پڑتا اور ایسا کرنا فی الوقت میرے لیے خطرناک تھا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے باہر جاتے ہی میں پہلا کام یہی کروں گا۔ ابھی میرے اس فیصلے کی گونج میرے اندر ہی بل کھا رہی تھی کہ میں نے سنہرے بابا کی کڑکدار آواز سنی، باہر آؤ۔ ان کی آواز نے سبھی کو چونکا دیا۔ ان کا لہجہ تپ رہا تھا، ان کے چہرے پر پھیلی نرم اور شفیق مسکراہٹ اچانک غیظ و غضب میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وقار الحسن گھبرا کر پیچھے سرک گیا تھا۔ تایا اور حکیم صاحب حیرانی سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے وقار الحسن کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان کا اشارہ اسی لمحے سمجھ گیا اور میرا جی چاہا کہ وقار الحسن کے اندر کوئی پاتال ہوتا اور میں وہاں جا چھپتا۔ جی مجھ سے؟ وقار الحسن حواس باختہ ہو گیا تھا۔ تمہارے ہمزاد سے؟ باہر نکالو اسے، یہ میرے بس میں نہیں ہے سنہرے بابا۔ وقار الحسن نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ دیکھو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا اگر تم باہر نہ آئے تو۔ بہت منمانی کر لی ہے تم نے۔ وقار الحسن کو سب سے زیادہ نقصان تم ہی نے پہنچایا ہے۔ سوامی کو صرف شکنتلا کی پائل دینے پر ہی نہیں، چمپا کے حشر پر بھی بدبخت۔ سیدھی طرح باہر آ جاؤ۔ چمپا والی بات سن کر وقار الحسن کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ میں اس وقت کو کوسنے لگا جب میں وقار الحسن کے ساتھ یہاں تک آیا تھا۔ کاش میں باہر ہی سے رفو چکر ہو جاتا۔ یہ میرا لالچ ہی تھا جو مجھے یہاں تک لے آیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ ہر بات سے باخبر رہنے کی خواہش نے آج میرے گرد جال بن دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں چاہوں بھی تو ان کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ میں خود باہر نہ آتا تو ان میں اتنی طاقت تھی کہ مجھے باہر کھینچ لاتے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب وقار الحسن بھی مکمل طور پر ان کا تابع تھا۔ اگر میں اس وقت یہاں نہ آتا تو وہ یقیناً وقار الحسن کو مجھ سے چھٹکارا پانے کی ہدایت کرتے، مگر اسے سنبھالنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں سہما سکڑا وقار الحسن کے وجود سے باہر نکل آیا۔ میں نے وقار الحسن کی طرف دیکھا، وہ مجھ سے نگاہ نہیں ملا رہا تھا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب اور تایا مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے حیرت ان کی آنکھوں سے ابلی پڑتی تھی۔ سنہرے بابا سخت غصے میں تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو وقار الحسن کہ اسے معاف کر دینا چاہیے؟ انہوں نے وقار الحسن سے پوچھا۔ میرا جی چاہا کہ وہ بس لمحہ بھر کو نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھے۔ مجھے یقین تھا کہ میں اسے رام کر لوں گا، مگر میری قسمت خراب تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے جھکائے بولا، آپ جیسا مناسب سمجھیں سنہرے بابا، میں تو کافی ذلت اٹھا چکا ہوں۔ میں آپ کے، کسی اور کے، بلکہ اب اپنے سامنے بھی نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ شاباش وقار الحسن، تم واقعی مضبوط کردار کے مالک ہو۔ اگر یہ تمہیں نہ بہکاتا تو تمہارا کسی بھی قوت کے آگے کمزور پڑ جانا ممکن نہیں تھا، اور ہمیں تمہاری اسی خوبی نے متاثر کیا تھا۔ اب ہم تمہیں نوید دیتے ہیں کہ تم بہت جلد ان عذابوں سے چھوٹ جاؤ گے۔ ان کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے جملوں نے وقار الحسن کے چہرے پر خوشی چھلکا دی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تایا بھی ایک دم مطمئن سے ہو گئے۔ حکیم صاحب کے چہرے پر تو یہاں آتے وقت جو سکون تھا وہ اب بھی ویسے ہی موجود تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب سنہرے بابا میرے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے چاہا کہ میں ان قوتوں سے کام لے کر یہاں سے نکل جاؤں جو کوثر نے اور کچھ وقار الحسن نے میرے لیے حاصل کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا مجھے لگا جیسے کسی نے میرے گرد لوہے کا جال سا بن دیا ہے، اور اب وہ جال دھیرے دھیرے میرے گرد اپنی گرفت سخت کرتا جا رہا ہے۔ میری اس تکلیف سے وقار الحسن بھی لا تعلق نہیں تھا۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر آیا تھے۔ جوں جوں لوہے کی باریک تاریں میرے وجود میں کھب رہی تھیں، وقار الحسن کی تکلیف میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ میں شدید اذیت میں تھا۔ میں نے بے ساختہ وقار الحسن کو آوازیں دینا شروع کر دیں، مجھے بچاؤ وقار الحسن، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہارے تابع رہوں گا، مجھے چھوڑ دیں سنہرے بابا، چھوڑ دیں۔ میرا خیال تھا کہ میری آوازیں وقار الحسن کے دل کو نرم کر دیں گی۔ وہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لیتا، مجھے یقین تھا کہ میں اسے قابو میں کر لیتا، مگر سنہرے بابا بھی ایک کائیاں تھے۔ وہ شاید جان گئے تھے کہ وقار الحسن کی کمزوری میرا مفاد بن جائے گی۔ انہوں نے تایا سے کہا کہ وہ وقار الحسن کو لٹا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیں۔
تایا جو پہلے اس کی حالت دیکھ کر بوکھلا گئے تھے دوسرے ہی لمحے جیسے ہوش میں آ گئے۔ انہوں نے وقار الحسن کو اپنی گود میں کچھ اس طرح لٹا لیا کہ اس کا چہرہ چھپ کر رہ گیا۔ میں اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی اذیت سہ رہا تھا، خدا سے معافیاں مانگ رہا تھا، مگر لگتا تھا کہ میرے اوپر توبہ کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اتنی اذیت تو مجھے اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جب میں کوثر کے زخمی جسم میں داخل ہوا تھا۔ اس بھالے کی تکلیف تو اس اذیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ مجھے نہ اس وقت چمپا اور کلپنا کے جسموں کا شہد یاد تھا، نہ سادھو کی وہ چھوٹی چھوٹی پالتو کھوپڑیاں جن کے لہو چاٹنے کی آوازیں مجھے اب سے کچھ لمحے پہلے تک اسیر کیے ہوئے تھیں۔ میں آخری وقت تک اس لذت کو نہیں بھلا پایا تھا۔ پتہ نہیں یہ وقار الحسن کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ شہد پی کر بھی، لذت پا کر بھی اسے وہ سب کچھ فراموش ہو چکا تھا۔ میں آخری کوشش کے طور پر ہر حربہ آزمانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے سنہرے بابا کی منتیں کی مگر وہ تو مجھے نیست و نابود کرنے پر تلے تھے۔ وقار الحسن غالباً اس اذیت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے سنہرے بابا کو اس کی اذیت کا احساس دلانے کی بھی کوشش کی مگر سب بے سود رہا، اور پھر میں تڑپ اٹھا۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے میرے وجود میں دہکتے ہوئے انگارے بھر دیے ہوں۔ میری بصارت دھندلانے لگی، تمام حصیں برف بننے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے گرد بنا ہوا اندیکھا لوہے کا جال مجھے کسی گہرے کنویں میں اتار رہا ہے جہاں صرف اور صرف گہرا اندھیرا تھا، گہری خاموشی تھی اور بلا کی ٹھنڈک میرے وجود کو جمائے دے رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے جسم کو رسیوں سے جکڑ رکھا ہو۔ تایا پریشانی سے میرے قریب بیٹھے تھے، حکیم صاحب بھی تھے، اور سنہرے بابا کا شفیق چہرہ میرے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر ہلکی روشن سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ان لوگوں کے درمیان خود کو لیٹا ہوا پایا تو بڑی بے ادبی محسوس کی اور تیزی سے اٹھنے کی کوشش میں کر رہ گیا۔ میرے تمام جوڑ دکھ رہے تھے۔ لیٹے رہو، تایا نے دھیرے سے میرے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، کچھ دیر لیٹے رہو۔ اتنا کہہ کر سنہرے بابا نے کسی بلال کو آواز دی، وہی لڑکا جس نے دروازے پر ہمارا استقبال کیا تھا کمرے میں داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا، وقار الحسن کے لیے شربت لے آؤ۔ وہ سر خم کر کے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر تک تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ میں یہاں کیوں لیٹا ہوں، میرے بدن میں درد کی یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے خود پر قابو پایا اور میں اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا بلال پیتل کے بڑے گلاس میں شربت لے آیا۔ اسے پی کر میں نے اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی۔ یوں لگا جیسے مجھے آب حیات پلا دیا گیا ہو۔ میں احسان مند ہوں پیرزادہ، اپنے اور خاندان والوں کے رویے پر بھی شرمندہ ہوں۔ امید ہے آپ درگزر کریں گے، تایا نے سنہرے بابا کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا۔ شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے مرزا جی، غلط فہمیاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان پر سوچے، بہت سی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ بہرحال میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا دل صاف کر لیں، خدا ہم سب کو معاف کر دے گا۔ یہ وہ اذیتیں ہیں جنہیں ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ اذیتیں ہمارے اندر توڑ پھوڑ کرتی ہیں۔ تایا اور سنہرے بابا کے درمیان ہونے والی زمانی باتیں سن کر مجھے چند لمحوں پہلے کے تمام واقعات یاد آئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں باتیں سنتے سنتے سو گیا ہوں، نیند میں تھا اس لیے سمجھ نہیں پایا۔ اب ان کی گفتگو سے مجھے وہ باتیں یاد آنے لگیں جو اب سے پہلے ہوئی تھیں، اور تایا اور سنہرے بابا کے چہرے کے تاثرات نے بھی میرے تجسس کو بھڑکا دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سنہرے بابا اور ہمارے خاندان کے درمیان رشتہ یا جان پہچان رہی تھی جسے کسی غلط فہمی نے غالباً دشمنی یا نفرت میں بدل دیا تھا۔ اب جاؤ بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بہن کو خوشی اور محبت سے رخصت کرو اور یاد رکھو کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے پائے استقامت میں لرزش نہ آنے دینا۔ سوامی کی کسی بات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سادھو تمہیں ڈرانے کی کوشش تو کر سکتا ہے مگر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وقت ہوتا تو میں دونوں کا کام کر دیتا، مگر آج تو تمہارے گھر تقریب ہے، آج کا دن ذرا احتیاط سے گزارو، خود پر قابو رکھو۔ وہ کوئی ایسی حرکتیں کر کے تمہیں قابو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو تمہاری من پسند ہو۔ کوئی بات بھی معمول سے ہٹ کر محسوس کرو تو خود کو وہاں سے ہٹا دینا۔ صرف آج کے دن تمہیں تنہا یہ جنگ لڑنا ہوگی، مگر کل سے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ سنہرے بابا کے انداز، جملوں اور لہجے میں کوئی ایسی قوت تھی جو قطرہ قطرہ میرے اندر اتر کر مجھے توانا کر رہی تھی، میرا اعتماد بحال کر رہی تھی، مجھے حوصلہ اور عزم عطا کر رہی تھی۔ شاید ان کی اس بات نے کہ آج کی جنگ مجھے تنہا لڑنا ہوگی مجھے بے پناہ حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ جب انسان کسی دکھ یا کسی جنگ میں تنہا رہ جاتا ہے، کسی کے سہارے کی آخری آس بھی ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ ہر طرف سے مایوس یا بے بس ہو کر اپنی پوری قوت سے حملہ آور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی حالت میں ہی بچ جاتا ہے۔ میری بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پہلے کے مقابلے میں طاقتور ہو گیا ہوں۔ یہ بھی تو انہوں نے سچ کہا تھا کہ میں خدا کو بھلا بیٹھا تھا۔ میں نے کوثر کی شکتیوں اور اپنے ہمزاد کے مشوروں پر انحصار کر لیا تھا، ورنہ شروع میں
جب میں بے پناہ کمزور تھا اس وقت سادھو ایسے گھاگ آدمی کے سامنے ایک آیت الکرسی ہی مجھے اس جادو ٹونے سے نہ صرف محفوظ کر دیتی تھی بلکہ بڑا حوصلہ بھی پاتا تھا۔ کاش میں وہ غلطی نہ کرتا جس سے میرا ہمزاد قوت پا گیا تھا، تو شاید فیصلہ کرنے کی قوت کا بٹوارا ابھی نہ ہوتا۔ پھر کوثر نے اپنی بیوقوفی سے بھی مجھے کافی نقصان پہنچایا تھا۔ یہ خیال آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں ہلکا پھلکا ہوں۔ میرا ہمزاد جو ہر وقت میرے اندر پنجے گاڑے رکھتا تھا اس وقت نہیں ہے۔ ہاں بیٹا، اب تم زیادہ طاقتور ہو۔ اچانک سنہرے بابا نے مجھے چونکا دیا۔ اب وہ تمہارے اندر چپکے چپکے وسوسہ ڈالنے والا نہیں ہے۔ اس شیطان کو ہم نے فنا کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو، انسان چاہے تو اپنے اندر کے شیطان کو محض اپنی قوت ارادی سے ہی ختم کر سکتا ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے اگر ہر ایک کو کسی اور کی ضرورت پڑتی تو شاید یہاں ہر طرف صرف شیطان ہی شیطان ہوتے۔ جو شخص خرافات میں پڑتا ہے، اپنی ذات ادراک نہیں کر پاتا، خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، وہ کمزور ہو کر اپنے اندر کے شیطان کو خود پر غالب ہونے کا پورا موقع فراہم کرتا ہے۔ تم ایک غلطی کر کے اس کا خمیازہ بھگت چکے ہو۔ اگر تم نے اب بھی خود پر قابو نہ رکھا تو اسے پھر جنم لینے میں دیر نہیں لگے گی۔ بیٹا، ان شیطانوں کے بھی کئی جنم ہوتے ہیں۔ وہ ہر جنم کے اختتام پر خواہش رکھتے ہیں کہ اگلے جنم میں وہ اور زیادہ طاقتور اور زیادہ حاوی ہو سکے۔ جیسے تم کو خوبصورت بیل لگاتے ہو، پھول پودے لگاتے ہو، تو کیاری کی صفائی، پانی اور دھوپ کا معقول انتظام ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو اپنی ذات اور اپنے کردار کی مضبوطی کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم پودے سے غافل ہو جاؤ گے تو کوئی آکاش بیل تمہارے لگائے ہوئے اس پودے سے لپٹ کر اسے دھیرے دھیرے موت کے کنارے پہنچا دے گی۔ بالکل اسی طرح ذات سے بیگانگی اس میں شیطانوں کو جنم دیتی ہے۔ جاؤ، اپنے اندر ادراک پیدا کرو ذات کا، اس مکمل اور مضبوط ذات کا جسے خدا نے اپنے نائب کی حیثیت دی ہے۔ میں تم سے کل ملوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں کل جس وقار الحسن سے ملوں گا وہ آج کا وقار الحسن نہیں ہوگا۔ انہوں نے دھیرے سے میرے کاندھے کو تھپکا۔ حکیم صاحب اور تایا اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ بیٹی کا پرسہ دینا ضروری ہے مرزا جی، مگر یقین کیجیے اس میں خدا کی مصلحت ہے۔ البتہ ایک سفوف دے رہا ہوں، اسے زوجہ کو چٹا دیجیے گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ غم سے نڈھال ہوں، باقی سب کچھ خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر لیجیے گا۔ ایسا کہتے ہوئے سنہرے بابا کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا، اتنا کرب کہ لمحہ بھر کو میں خوف زدہ ہو گیا۔ بے چینی پل بھر کو تایا کی آنکھوں میں بھی تیر گئی تھی، مگر انہوں نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ سنہرے بابا نے پلٹ کر لکڑی کے صندوق میں سے ایک چاندی کی چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اسے تایا کی طرف بڑھا دیا۔ تایا نے احساس تشکر سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ہم دروازے کی طرف بڑھے تو سنہرے بابا کی آواز نے پھر قدم تھام لیے۔ وہ کہہ رہے تھے، وقار الحسن، یہ پیش بند میرے پاس امانت ہے، اور آتے ہوئے میری دی ہوئی کتاب کے علاوہ کوثر کی وہ تمام کتابیں بھی لیتے آنا جو وہ مراد آباد سے یہاں لائی تھی۔ کل سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آنا۔ میں نے سر تسلیم خم کیا اور تایا اور حکیم صاحب کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر واجد تانگے والا اب بھی منتظر کھڑا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ہماری طرف لپکا۔ میں نے سوچا آپ لوگ آئے ہیں تو واپس بھی تو لوٹیں گے، ویسے بھی آج تو بٹیا کا نکاح ہے۔ یہ کڑوا کسیلا منہ لے کر کیا کمائی کرنے نکلوں؟ چلیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، خوشی کے گھر کا نوالا بابرکت ہوتا ہے۔ یہ بات میری دادی مرحومہ کہا کرتی تھی۔ کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ پہلا نوالا خوشی کا مل جائے۔ ہاں بھائی، یہ تو تمہارا حق ہے، چلے چلو۔ تایا خوش تھے، پتہ نہیں کیوں۔ نامعلوم وہ کیسا اعتماد تھا جو سنہرے بابا کی باتوں نے میرے اور شاید تایا کے اندر بھی لبالب بھر دیا تھا۔ ہم تانگے میں بیٹھ گئے۔ تایا حکیم علی احمد صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ تانگا حویلی کے دروازے پر پہنچا تو اندر کی رونق کا احساس باہر ہی سے ہو گیا۔ میں خدا کا شکر بجا لایا، ساتھ ہی میں نے خیریت سے دن گزر جانے کی دعا بھی مانگی۔ تایا نے حکیم صاحب کو آنے کے لیے کہا تو انہوں نے معذرت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر والے پریشان ہوں گے۔ ان کی بات درست تھی۔ میں جس حالت میں رات ان کے گھر گیا تھا اس نے سبھی کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ تو اب تک پریشان ہوں گے۔ تایا نے پھر اصرار نہیں کیا اور واجد تانگے والے سے کہا کہ وہ حکیم صاحب کو ان کے گھر پر اتار کر لوٹ آئے۔ حکیم صاحب نے شام کو جلد آنے کا وعدہ کر لیا تھا اور تایا کو تسلی دی تھی کہ اب نہ آپ اکیلے ہیں نہ وقار الحسن۔ میں خود بھی اس سلسلے میں ان کا احسان مند تھا۔ بس ایک الجھن تھی کہ سنہرے بابا پیر زادہ حفیظ الرحمان کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے تو تایا اس بات سے واقف کیوں نہ تھے، اور ان دونوں کی زومائنی باتوں نے بھی مجھ میں تجسس پیدا کیا ہوا تھا۔ میں اپنے ذہن میں آنے والے سوالوں کے جواب چاہتا تھا، مگر اس وقت اس تگ و دو میں لگنا میرے لیے ناممکن تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی اماں کو ٹہلتے پایا۔ ان کے چہرے اور حرکات و سکنات سے اضطراری کیفیت عیاں تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ہماری طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کرم کر دیا، تایا نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ جانتی ہو پیر زادہ حفیظ الرحمان کون ہے؟ وہ لمحہ بھر کو چپ ہوئے، پھر اماں کے سوال کرنے سے پہلے ہی بول اٹھے۔
وقار الحسن کے استاد معظم سنہرے بابا۔ میں جانتا تھا کہ اماں یہ سن کر اچھل پڑیں گی۔ ایسا ہی ہوا، مگر سب سے زیادہ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب یہ سن کر چونک جانے کے فوراً بعد اماں کی آنکھوں میں شکوک لہرانے لگے۔ سنہرے بابا؟ ہاں اماں، وہ سنہرے بابا تھے۔ انہیں تو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ اگر انہوں نے اس وقت میرا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا اماں تو… ٹھیک ہے، اب تم کچھ گھر کے معاملات بھی نمٹانے کی سوچو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے اماں نے یہ جملہ انتہائی ناگواری میں کہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ پلٹ گئیں اور تایا نے اس لمحے میرا ہاتھ دبا دیا۔ تایا، میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہا ہوں۔ میرے اس جملے میں چھپے ہزاروں سوال تایا تک پہنچ گئے تھے۔ شاید جبھی تو انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا، وقت نہیں ہے بیٹا، ورنہ… بہرحال لمبی کہانی ہے، یہ 2-1 روز نمٹ جانے دو۔ خدا خیر سے جہانی کو اس کے گھر کا کر دے، پھر تمہیں یہ کہانی بھی سنا دیں گے۔ میں نے اپنی اس تجسس، اس پریشانی اور الجھن پر کیسے قابو پایا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ واقعی کام بہت تھے، اتنا وقت پہلے ہی برباد ہو چکا تھا۔ رات اس حویلی میں بارات اترنے والی تھی، کرنے والے لے دے کے ایک رشید چاچا ہی تھے۔ غلام سرور میں اتنی سمجھ بوجھ کہاں تھی کہ کوئی کام بغیر سمجھائے بغیر بتائے کر لیتا۔ کاش اس وقت خورشید چاچا ہوتے، لڈن ہوتا، منظور چاچا ہوتے تو شاید مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ خورشید چاچا تو دل میں کانٹے کی طرح اٹک کر رہ گئے تھے۔ لڈن بھی کیا کام تھا، کیسا بازوؤں کی مچھلیوں کو بھڑکایا کرتا تھا، کتنا بھی محنت طلب کام ہو چٹکی بجاتے میں کر لیا کرتا تھا۔ اس موقع پر مجھے سبھی یاد آ رہے تھے۔ چھوٹی پھوپھی کی یاد تو آنسو کی دھار بن کر بہہ گئی تھی، یوں تو بڑی پھوپھی کی یاد بھی رلا رہی تھی، مگر بڑی پھوپھی سے میں اتنا بے تکلف نہیں تھا۔ نہ میرے اور ان کے درمیان وہ محبت پنپ پائی تھی جو میرے اور چھوٹی پھوپھی کے درمیان تھی، شاید اس لیے کہ بڑی پھوپھی میری کم عمری میں ہی بیاہ دی گئی تھی۔ ان کی محبت بھری باتیں اب ذہن کے پردے پر صرف میٹھی میٹھی لکیروں کی شکل میں رہ گئی تھی، مگر چھوٹی پھوپھی وہ تو جیسے ہم سب کی سہیلی تھی۔ میں نے چپکے سے آنکھوں میں آئے آنسو آستین میں جذب کر لیے۔ تایا بھی گمسم بیٹھے تھے کہ اس وقت اماں نے مجھے آواز دے لی، جاؤ بیٹا کام دھندا دیکھو، تمہاری اماں اس وقت بہت تپی ہوئی ہیں، زیادہ دیر سامنے نہ رہنا ورنہ اپنے اندر سے کوئی انگارہ نکال کر دے ماریں گی۔ اس وقت تایا کے لہجے میں ہلکی سی شوخی کی رمق اچھی لگی، بڑے دنوں بعد جیسے فضا سے دھند چھٹنے لگی ہو۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ ہنسی کی جو آواز میرے اندر سے پھوٹی تو لگا جیسے پھول جھڑی چھوٹی ہو۔ لمحہ بھر کو تو اپنی ہی آواز اجنبی محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے تایا کی ہنسی کی آواز بھی اس آواز میں شامل ہو گئی تو ساری اجنبیت دور ہوتی محسوس ہوئی۔ میں بلا رہی ہوں تمہیں، اماں کی ڈانٹ پھر سنائی دی۔ وہ چھوٹے برآمدے میں بچھے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ رشید چاچا اور غلام سرور ان کے سامنے بچھی چٹائی پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر سخت تھکاوٹ اور پریشانی کے آثار تھے۔ میں اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا، ان کے پاس آتے ہوئے جیسے میں اپنا سارا ماضی وہیں چھوڑ آیا جہاں سے اٹھا تھا۔ وقار الحسن، باورچی کا انتظام ہو گیا ہے، تمام سامان پہنچا دیا گیا ہے، مگر اب کناتوں کے بارے میں تمہیں کچھ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بڑے برآمدے اور کچے برآمدے کو ایک کر کے کناتے لگوا دو، مردانے کا انتظام وہاں ہو جائے گا، زنانے کے لیے کافی جگہ ہے۔ بتاؤ تو اگر اوپر کی منزل قابل استعمال ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اماں، مردانے کا انتظام اگر گلی میں کروا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ باولے ہوئے ہو کیا؟ پہلے ہی کم بے عزتی ہو چکی ہے کہ اتنی بڑی حویلی ہوتے ہوئے گلی میں کناتے لگیں گی۔ اماں ناراض ہو گئیں۔ اماں، سبھی تو حویلی کے بارے میں جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ بڑا برآمدہ اور برگد کے درخت والا کچا حصہ کر لیا جائے۔ میری آواز میں تیرتی تشویش نے انہیں چونکا دیا۔ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر شاید سمجھ گئے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، باپ دادے تمہارے تھے، میرے نہیں۔ لوگوں کی نگاہوں کا سامنا تمہیں کرنا ہے یا بھائی صاحب کو۔ بہرحال اس مسئلے کو تم حل کرو، مجھے میوے منگوا کر بندھوانے ہیں۔ اتنا کہہ کر اماں اندر چلی گئیں۔ میں نے رشید چاچا سے سارے انتظامات کے بارے میں تفصیل پوچھی اور پھر گھن چکر بن گیا۔ ساپہر کو شرف الدین کا جوڑا جانا تھا۔ خاندان کے چند بزرگ خواتین شنو آپا اور دوسری لڑکیوں بالیوں کے ساتھ جانے کو تیار تھیں۔ واجد تانگے والا حکیم صاحب کو چھوڑ کر آتے ہوئے تانگے کو گیندے کے پھولوں سے خوب سجا لایا تھا۔ میں نے اسی کے تانگے پر پھولوں کی لڑیوں سے پردہ بنوا دیا۔ اس تانگے میں لڑکیاں جوڑا، ہار پھول اور سہرے لے کر بیٹھ گئیں۔ 2 تانگے اور سج کر آ چکے تھے۔ ان تینوں تانگوں کے ساتھ غلام سرور کو روانہ کر کے میں حویلی میں آ گیا۔ سارے انتظامات ہو چکے تھے۔ دہرادون، مراد آباد، دہلی، لکھنؤ اور دوسری کئی جگہوں سے خاندان کے دور پرے کے رشتہ دار بھی آ چکے تھے۔ حویلی کا پچھلا حصہ جس میں 8 کمرے تھے اور بند پڑے رہتے تھے، آج سب صاف ستھرے اور کھلے ہوئے تھے۔ رشید چاچا والا حصہ بھی مہمانوں کے لیے صاف کروا دیا گیا تھا۔ حویلی میں رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے حویلی کے باہر لگے درختوں پر، چبوترے اور برآمدے کے ستونوں پر
اور حویلی کی چھت سے نچلی دونوں منزلوں پر باہر کی طرف رنگین کمکموں کو جال سے پھیلا دیا تھا۔ امروہہ میں پہلی بار کسی شادی پر کمکموں سے چراغاں کیا گیا تھا۔ عام طور پر گھی اور تیل کے دیے جلائے جاتے تھے۔ جی تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ اصلی گھی کے چراغ روشن کروں، مگر کرنے والا میں اکیلا تھا، اس لیے ایسا ممکن نہ تھا۔ اس وقت خوشی کے جس احساس سے میں گزر رہا تھا شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ یہ جہانی آپا کی شادی اس حویلی کی پہلی خوشی تھی جو دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی، اور وہ بھی میرے عزیز ترین دوست شرف الدین کے ساتھ۔ پھر شرف الدین بھی کون؟ شگفتہ کا عزیز بھائی، میرا دوست جو واقعی میرے لیے جان تک دینے کو تیار تھا۔ آج کی رونق نے میرے ذہن میں بڑی پھوپھی کے نکاح کی رات اور اندھیری کر دی۔ اس رات کا سناٹا، حبس اور گھٹن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کاش اس روز یہ نہ ہوا ہوتا، کاش اس رات بھی حویلی پر ایسی ہی رونق برسی ہوتی، یا کاش اس وقت ان کی شادی نہ ہوئی ہوتی، آج ہوئی ہوتی۔ انہوں نے جیسی گھٹی گھٹی زندگی گزاری تھی اتنی ہی گھٹی ہوئی موت بھی سینے سے لگا لی۔ میں برآمدے میں لیٹا ماضی میں گم تھا۔ چھوٹی پھوپھی کی باتیں، ان کی چھیڑ چھاڑ، ان کی ہنسی مجھے چاروں طرف فضا میں ناچتی محسوس ہو رہی تھی کہ اماں میرے پاس چلی آئیں۔ وہ بھی کافی تھک گئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے صاف گوئی سے بتا دیا کہ پھوپھیاں یاد آ رہی ہیں۔ اور ابا یاد نہیں آ رہے؟ انہوں نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ واقعی ابا، دادا، دادی یا پردادا کا خیال مجھے نہیں آیا تھا۔ پردادا اور دادی کا تو یاد نہ آنے کی معقول بلکہ بہت معقول وجہ موجود تھی، مگر ابا تو بیچارے بے گناہ ہی مارے گئے تھے۔ بہت دیر ہمارے درمیان سناٹا چھایا رہا۔ میں اماں کے دکھ کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ آج مجھے پہلے سے زیادہ نڈھال اور اکیلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید خوشی کے اظہار کے لیے یا غم کی شدت کو نکالنے کے لیے انہیں بھی کسی ایسے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی جو ان کا اپنا ہو، جس کے سامنے وہ کھل کر رو سکیں، کسی لحاظ اور ادب کا پاس ان کے جذبوں کی شدت کے آگے بند نہ باندھ سکے، جس سے وہ خوشی کا اظہار کر سکیں کہ کوئی انہیں نہ ٹوکے۔ مجھے اس لمحے شدت سے احساس ہوا کہ آدمی بوڑھا ہو جائے تو اپنی اولاد بھی اس کی اپنی نہیں رہتی، اور اگر بدقسمتی سے اس کا جیون ساتھی بچھڑ جائے تو وہ کتنا اکیلا، کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ دکھ اور یہ خوشی ہمارے ہوتے ہوئے بھی کتنی پرائی سی لگ رہی ہے، یوں جیسے یہ بھی امانت ہو جانے والے کی، جیسے ہم رو کر یا خوش ہو کر اس امانت میں خیانت کے مرتکب ہو جائیں گے۔ ان کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کتنا کرب تھا، شاید آپ جان بھی نہ پائیں۔ میں نے اپنے اندر اپنے کئی ٹکڑے ہوتے محسوس کیے۔ آنسوں کے نمکین گولے حلق میں پھنس گئے، زبان تالو سے چپک کر رہ گئی، اور میں اماں کا ہاتھ تھام کر چپ چاپ بیٹھا رہ گیا۔ پتہ نہیں غم یا خوشی کے اظہار کا یہ انداز کیسا تھا کہ نہ پلک تک آنسو آئے، نہ ہونٹوں تک مسکراہٹ۔ تایا نہ آ جاتے تو ہم جانے کب تک ان سناٹوں کے گہرے کنویں میں اندر ہی اندر اترتے چلے جاتے۔ تایا بہت بوکھلائے ہوئے تھے، اس لیے ہمارے درمیان کی اس گھمبیر کیفیت کو جان ہی نہ پائے، اور گھبرائی ہوئی آواز میں سارا سناٹا چھن سے توڑ دیا۔ بھائی واہ میاں، تم یہاں بیٹھے ہو؟ باہر کناتوں کی گاڑی کھڑی ہے، مزدور انتظار کر رہے ہیں۔ جی تایا، تھک گیا تھا۔ میں گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اماں چھپاک سے کمرے سے باہر چلی گئیں تو تایا کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ شاید سناٹا ٹوٹنے کے چھناکے کی آواز بازگشت بن کر لوٹی تو تایا کی سماعت سے بھی ٹکرا گئی تھی۔ وہ پل بھر کو چپ کے چپ رہ گئے، آنکھیں دھند لائیں، ہلکا سا لڑکھڑائے اور پلنگ پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ ان کی بکھری ہوئی سی آواز آئی۔ کچھ بھی نہیں تایا، انسان کتنا کم ظرف ہے، نہ خوشی سنبھال پاتا ہے نہ غم، نہ دکھ جھیل پاتا ہے نہ کرب۔ خوشی ہو تو اظہار میں بخل سے کام لیتا ہے، اور غم ہو تو خود پر پہرے لگا لیتا ہے۔ جو کنجوسی خود کرتا ہے، جو پابندی خود اپنے اوپر لگاتا ہے، اسے کم ظرفی کا الزام دے کر بری الزما بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں بیٹا، یہ انسان کی کمزوری ہے، یہی تو اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کرتی ہے۔ ہر عمل میں اس کا نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات وہ سمجھ لے تو اسے کبھی یہ دکھ نہ ہو۔ میں فضا کے بوجھل پن میں دب کر گھٹن محسوس کر رہا تھا، گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ تایا کو وہاں اس گہرے سناٹے کے گرداب میں چھوڑتے ہوئے مجھے دکھ ہوا تھا، مگر اتنی تسلی دل کو سنبھالنے کے لیے کافی تھی کہ تایا یہاں سے اٹھیں گے تو نسبتاً پرسکون ہوں گے۔ میں باہر چلا گیا۔ گدھا گاڑیوں میں کناتیں رکھی تھیں، مزدور اکڑوں زمین پر بیٹھے میرے منتظر تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میں فارغ ہو پایا۔ میں نے پوری گلی کو گھیر کر کناتیں لگوا دی تھیں۔ فرش پوش چاندنیاں، گاؤ تکیے اور ہوکے، اگلدان اور پاندان کے علاوہ ڈیکوریشن کا باقی سامان میں نے احتیاط سے رکھوا دیا۔ رشید چاچا اور غلام رسول نے آج میرا جس قدر ساتھ دیا تھا، مجھے خورشید چاچا کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ شام ڈھلتے ہی بارات کی آمد کا شور مچ گیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس تقریب سے 100 قدم دور اور کہیں اوپر بیٹھ کر اس حویلی میں برستی خوشیوں کو اور رونق کو دیکھوں۔ میں آج کے دن کا سارا سکون، ساری خوشی اور تمام رونق اپنے اندر اتار کر
برسوں کا خالی پن بھر لینا چاہتا تھا، مگر اس تقریب سے لا تعلق رہنا میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ سو مصروف رہا، بارات آئی، نکاح ہو گیا۔ مبارک سلامت کی آوازوں نے میرے کنویں ایسے خالی پن میں مانو گھوں گھوں کر کے چکی سی چلا دی۔ شرف الدین اس روز اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگا۔ میں دیر تک سوچتا رہا کہ یہ وہی شرف الدین ہے یا کوئی اور۔ اس وقت میں جہانی آپا کی خوشی دیکھنے ان تک پہنچ گیا۔ سارے ستاروں کی چمک، تمام رنگوں کی شوخی اور سارے موسموں کی ملاحت ان میں موجود تھی۔ جہانی آپا، میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ آپ کے لیے خوشیوں کا حصول کتنا کٹھن ہو گیا تھا۔ آج میں یوں سرفراز ہوا ہوں کہ آپ پرائی ہو گئیں، کہ پرائی ہونا ہی اس دنیا میں اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اس پرائے پن کا دکھ اپنے محض اس آس پر جھیل لیتے ہیں کہ پرائی ہونے والی چند رشتے توڑ کر چند اور رشتے جوڑ لے گی، ایک گھر کی اجنبیت کو دوسرے گھر کی اپنائیت میں بدل دے گی۔ اور تو سب ٹھیک ہے، مگر شرف الدین کے بابا کا خاص طور پر خیال رکھیے گا۔ انہیں اپنانا آپ کا پہلا اور اولین فرض ہے۔ اپنے گھر کی خوشیوں کو جنم دینا، انہیں بنانا اور بانٹنا آپ کا کام ہے۔ پتہ نہیں میں یہ سب کچھ کیسے کہہ گیا، حالانکہ میرے حلق میں پھندے سے پڑ رہے تھے۔ ایک سیلاب سا تھا جو آنکھوں سے اندر کی طرف بہہ رہا تھا۔ یہی کام آپ کو بھی تو کرنا ہے وقار بھائی۔ جہانی آپا جتنا کر پائیں گی کریں گی، باقی کسر آپ نکال لیجئے گا، وہ آپ کا بھی تو سسرال ہے۔ میری پشت سے آواز آئی، تبھی مجھے کمرے میں خاندان کی دوسری لڑکیوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں اٹھنے لگا تو جہانی آپا نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اتنی زور سے بھینچے کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی، میں جانتی ہوں کتنی اذیتوں کے بعد۔ نہیں آپا، کوئی اذیت نہیں، اگر تھیں بھی تو آج میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ آپ کے چہرے پر اگر خوشی پائی تو شاید کبھی ان اذیتوں کا خیال ہی نہ آئے۔ ہماری لاج رکھیے گا۔ میں نے بے اختیار ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جسے انہوں نے دونوں ہاتھ میں تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں ضبط نہیں کر پا رہا تھا، لگتا تھا کہ زور زور سے رو دوں گا اور خاندان کی لڑکیوں کے سامنے خواہ مخواہ سب کی ہوگی۔ لہٰذا میں جلدی سے باہر آ گیا۔ دروازے سے برآمدے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میرے پاؤں میں جیسے وزنی زنجیریں آ گریں۔ سامنے شگفتہ گلنار چہرہ لیے، آسمانی غرارے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر ملکوتی مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی لمبے رستے کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں رکھا لو دیتا ہوا دیا محسوس ہوئیں۔ پہلی بار شگفتہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھا۔ اس کی لو دیتی آنکھوں میں شکوہ تھا، ہزاروں سوال تھے۔ اب سے پہلے میں اس کے کسی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، مگر آج سنہرے بابا کے بخشے ہوئے اعتماد نے میرے قدم تھام لیے تھے، ورنہ شاید ان زنجیروں کو آج بھی پہلے کی طرح توڑ کر نکل بھاگتا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ ابھی تک تو اچھے ہیں، اس نے بہت دھیرے سے جواب دیا، اور پھر خوفزدہ ہرنی کسی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ ہمارے چاروں طرف خواتین تھیں، مگر شاید کسی کی نگاہ بھی ہم پر نہ تھی۔ میں سخت شرمندہ ہوں۔ کس بات پر؟ اس نے مصنوعی حیرت کے اظہار کے سے انداز میں آنکھیں پھیلائیں۔ اس طویل انتظار پر۔ یہ تو ہماری قسمت ہے۔ نہیں، میں تڑپ اٹھا، یہ آپ کی قسمت نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو میں تقدیر بدلنے پر اعتماد رکھتا ہوں۔ حوصلے بلند رکھیے، شاید کامیابی ہو جائے۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ اس نے مجھ پر طنز کیا تھا۔ میں ابھی جواب دینے ہی والا تھا کہ دور سے چچی کی آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ شاید اس نے بھی یہ آواز سن لی تھی۔ وہ شنو آپا کو پکار رہی تھی۔ میں نے چچی کی آواز کی سمت دیکھا۔ شگفتہ جلدی سے غرارہ سنبھالتی ہوئی پاس سے گزر کر جہانی آپا کے کمرے میں چلی گئی۔ معطر سا ایک جھونکا تھا جسے گہرا سانس لے کر میں نے اپنے اندر اتار لیا۔ وقار الحسن، مجھ پر نگاہ پڑتے ہی چچی میری طرف لپکیں۔ ارے وہ بھابھی صاحبہ کو دیکھو، شرف الدین کی اماں سے لڑ رہی ہیں۔ چچی خاصی بوکھلائی ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تائی کے کمرے میں ہیں۔ یہ وہ کمرہ تھا جسے بارات کی خواتین کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ میں اس طرف لپکا۔ تائی باہر آ رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئیں۔ تائی، کیسی ہیں آپ؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے بھاڑ میں گئی تمہاری تائی وائی، ذرا بلا کر تو لاؤ اپنے تایا کو۔ اے بتاؤ تو صحیح، آج بھی کوثر کو نہیں لائے یہ لوگ؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج خود جا کر لاؤں گی اسے۔ لو بھیا، اس کی بہن کی شادی ہو اور وہ سسرالیوں کی سیوا میں لگی رہے۔ وہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں کھڑا رہ گیا۔ ایسی خوشی کی بوچھاڑ میں تائی کا دکھ آنکھوں میں اور دل میں انگارے سے بھر گیا۔ ارے آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ میں نے پیار سے کہا۔ میں خود جا کر اسے لے کر آتا ہوں۔ دراصل وہ تیار ہو رہی تھی، دیر لگ رہی تھی، اس لیے یہ لوگ آ گئے۔ دوسرے تانگے میں وہ آ رہی ہے۔ میں جھوٹ بولتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب سنہرے بابا نے تایا کو سفوف دیا تھا تو انہوں نے تائی کو دیا کیوں نہیں؟ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی مطمئن ہو گئے۔
میں نے چچی سے کہا کہ انہیں کسی ایسی جگہ لٹا دیں جہاں کم سے کم لوگ ہوں۔ چچی انہیں بہانے بہانے اندر لے گئیں۔ میں سیدھا تایا کے پاس پہنچا۔ پہلے اتنی رات کے رخصتی نہیں ہوا کرتی تھی۔ مغرب کے بعد ہی کھانے کا انتظام کر دیا گیا اور اس کے فوراً بعد رخصتی کا اہتمام کیا جانے لگا۔ جو رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا، نامعلوم کہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک نامعلوم سا خوف کہ اب کچھ ہو نہ جائے۔ سادھو اور خاص طور پر سوامی کی طرف سے دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ ان کی یہ پراسرار خاموشی سنسنی خیز تھی۔ پھر بھی ایک ذرا سا خیال یہ تھا کہ سوامی میرے بارے میں مطمئن ہے۔ شاید وہ جانتا ہے یا سمجھتا ہے کہ اس فریضے سے فارغ ہو کر میں اس کی ہدایات پر ضرور عمل کروں گا۔ لیکن سنہرے بابا کی باتیں ذہن میں چکرانے لگتیں کہ انہوں نے کہا تھا، ایک دن، آج کا دن تمہیں اکیلے ہی جنگ لڑنا ہے۔ کیسی جنگ؟ کون سی جنگ کی بات کر رہے تھے وہ؟ آج کا تمام دن سکون سے گزر گیا تھا، بلکہ سارا وقت تو مجھے اس بارے میں خیال ہی نہ آیا۔ میں مکمل طور پر سب کچھ بھول گیا تھا، مگر اس وقت نہ جانے کہاں سے خوف رینگتا ہوا میرے دل میں سانپ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے بے اختیار خدا سے خیریت کی دعا مانگی، بارات کے جانے تک کا وقت مانگا، بعد میں تو جو بھی ہوتا میں بھگت لیتا۔ کہاں تھے تم؟ شرف الدین کے بابا جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھے، انہیں موقع فراہم کر دیا نا تم نے؟ تایا نے کہا، مگر ان کا لہجہ سرسری تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں۔ کہہ رہے تھے، آوارہ گردوں کی بارات نہیں ہے یہ، رات گئے تک نہیں ٹک سکتے، رسم کریں اور رخصتی کی اجازت دیں۔ تایا نے انہی کے سے انداز میں کہا۔ اسی لمحے میری ان پر نگاہ پڑ گئی۔ وہ نسبتاً تاریک اور سنسان جگہ پر ببر شیر کی طرح ٹہل رہے تھے۔ بسکٹی رنگ کا سنہرے کنارے والا عبا پہنے شرف الدین تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھا رکھا تھا اور اس کی بے چین نگاہیں اپنے بابا کے گرد گردش کر رہی تھیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس دیا۔ بیچارہ سارا وقت بابا سے خوفزدہ رہا ہوگا کہ جانے کب کہاں کس کو لتاڑ دیں۔ آخر تایا نے اماں کا اندیا لے کر رخصتی کی اجازت دے دی۔ 15-20 تانگے پھولوں سے لدے باہر گلی میں قطار لگائے کھڑے تھے۔ واجد تانگے والا سب سے آگے تھا۔ اسی کے تانگے میں دلہن کو رخصت ہونا تھا۔ پھر رخصتی کی اجازت ملتے ہی بارات کھڑی ہو گئی۔ اماں نے 3 تانگوں میں میوے سے بھرے ہوئے تھیلے رکھوا دیے تھے۔ میرا دل کسی انجانے خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ میں جلد از جلد ان لوگوں کو رخصت کر دینا چاہتا تھا۔ عورتیں سہاگ گا رہی تھیں۔ حویلی کے کمکموں کی روشنی ماند پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آنسو میری آنکھوں میں بھی تھے، مگر واللہ یہ دکھ اور جہانی آپا سے جدائی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ تشکر کے آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ خواتین کو ڈانٹ کر چپ کرا دوں، دونوں طرف سے تھامے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو ہٹا کر جہانی آپا سے کہوں کہ وہ بھاگ کر تانگے میں سوار ہو جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے اس گلی سے نکل جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا تھا؟ نامعلوم کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی سمت سے طوفان آ رہا ہو، اس کا رخ اسی حویلی کی طرف ہو اور بس اب پہنچنے ہی والا ہو، یا جیسے ریڈیو سے زلزلے کا وقت بتا دیا گیا ہو اور وہ وقت اب ہونے والا ہو۔ میں ان سب کو بچانا چاہتا تھا، اس طوفان سے، اس زلزلے سے، اور بس اس لیے میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اس وقت روایتی قسم کے رونے دھونے اور رسموں سے بہت بیزار ہو رہا تھا۔ اماں جہانی آپا سے گلے مل کر زور زور سے رو رہی تھی کہ میں آگے بڑھا۔ میں نے اماں کا بازو پکڑ لیا۔ بس کریں اماں، اب رخصت کر دیں۔ پتہ نہیں میرے ہاتھ کی گرفت اماں کے بازو پر سخت تھی یا لہجے میں سختی کہ اماں رونا بھول کر حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے جلدی سے ان کا بازو چھوڑ دیا۔ وقار الحسن؟ ان کے انداز میں حیرت اور تنبیہ دونوں تھی۔ اماں، شرف الدین کے بابا بڑی دیر سے بے چین ہیں، کافی غصے میں لگ رہے ہیں۔ میں نے بات بنائی۔ میں ایسے وقت میں اماں کو اس اذیت ناکی کا احساس دلانا نہیں چاہتا تھا جسے شاید کچھ دیر کو وہ بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن ایسی نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہ گئیں کہ میں کٹ کر رہ گیا۔ جلدی سے جہانی آپا کی طرف بڑھا، اپنا دایاں ہاتھ ان کے سر پر رکھا، انہیں دعائیں دیں۔ بس میری یہی پہلی اور آخری دعا تھی کہ خدا انہیں خیریت سے اپنے گھر تک پہنچا دے۔ میرے ہٹتے ہی شنو آپا ان سے لپٹ گئیں۔ میں غصے سے باہر نکل آیا، ورنہ شاید میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے۔ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد جہانی آپا کو تانگے میں سوار کیا گیا، لیکن اس دوران میں ہر پل میرے لیے تو صدی بن گیا تھا۔ تانگوں کی روانگی تک میں اضطراب کے عالم میں بھاگا پھرا۔ خدا خدا کر کے وہ لمحہ بھی آ گیا کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سسکیوں کی آوازوں پر غالب آ گئی۔ عورتیں سسکیاں بھرنے لگیں، جن میں اماں، چچی اور شنو آپا پیش پیش تھیں۔ اس طرف کنات تنی ہوئی تھی جس سے پردہ داری رکھی تھی۔ میں اور تایا قریب کھڑے تھے اور جاتے ہوئے تانگوں کو دیکھ رہے تھے، جیسے قافلے سے بچھڑ جانے والے مسافر جاتے جاتے قافلے کو حسرت سے دیکھتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آخری تانگے کی نظر سے اوجھل ہوتے ہی میں بے اختیار کہہ اٹھا، ہاں وقار الحسن، خدا کا لاکھ احسان ہے کہ سب کچھ خیریت سے انجام پا گیا۔
ارے ہاں، وہ عورت کہاں ہے؟ وہ چونک کر بولے۔ عورت؟ کون سی عورت؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے حویلی کے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں، کہتی تھی بہت دور سے آئی ہوں، تم سے ملنا ہے۔ تانگے میں آئی تھی اور لگتا تھا جیسے تم نے شادی پر بلایا ہے، شاید اندر گئی ہوگی۔ وہ سرسری انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ خاندان کے بہت سے لوگ ہماری ہی جانب دیکھ رہے تھے۔ تایا کو آگے بڑھتے دیکھ کر ہی مطلوب چچا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی صاحب، آج تو تاش کی بازی ہو جائے، یاد ہے نا کتنے برس ہو گئے؟ ارے میاں، اب ایسے وقت میں تاش واش کھیلنا مناسب نہیں، تایا نے مسکرا کر جواب دیا۔ تایا، مطلوب چچا اور دوسرے لوگ باتوں میں لگے تھے، مگر میں تو الجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے تو یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کسی عورت کو بلوایا ہو۔ مجھے تایا پر غصہ آ گیا کہ پوری بات کہے بنا آگے بڑھ گئے، بتایا ہی نہیں کہ وہ اکیلی ہے یا کوئی اور بھی ہے اس کے ساتھ۔ وہ آئی تھی تو پھر مجھ سے ملی کیوں نہیں؟ اماں وغیرہ نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس الجھن نے میرے ذہن میں گرہیں سی ڈال دی۔ میں تیزی سے حویلی کی طرف بڑھا۔ اندر قدم رکھتے ہی ہوکا سا عالم محسوس ہوا۔ وہ تمام روشنیاں جو آنکھیں چندھیائے دے رہی تھیں ایک دم متکوک سی لگیں، مگر سناٹا تھا جس میں کہیں سے شنو آپا کی سہمی سہمی سی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ برآمدہ خالی پڑا تھا۔ میں اماں کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اماں، چچی، تائی اور خاندان کی وہ خواتین جو رک گئی تھیں، سبھی تھکی ماندی آڑی تیچھی فرش پر بچھی چاندنیوں پر لیٹی ہوئی تھیں۔ اماں بہت غمزدہ تھیں۔ چچی ان کے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ مطلوب چچا کی بیوی شنو آپا کو گود میں لٹائے انہیں تسلیاں دے رہی تھیں۔ اس کمرے میں کوئی بھی ایسی عورت نہ تھی جو محض میری جان پہچان کی ہو، یا بہت دور سے تنہا آئی ہو، یا کوئی ایسی عورت جس سے صرف میں واقف ہوں۔ سبھی خاندان کی تھیں۔ لڑکیاں بالیاں بھی سب جانی پہچانی تھی، اور ابھی تک اپنے رومال ناک سے اور آنکھوں سے رگڑ رہی تھی۔ مجھ پر جیسے دورہ سا پڑ گیا۔ میں نے حویلی کا ایک ایک کمرہ چھان مارا۔ لگتا تھا جیسے خوف اس عورت میں مجسم ہو گیا ہو۔ میں اس خوف سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، پھر بھی اس کی تلاش میں تھا۔ پوری حویلی چھان کر میں پھر تایا کے پاس پہنچ گیا۔ تایا، وہاں تو کوئی ایسی عورت نہیں ہے۔ ایسا کہتے ہوئے شاید میرے پر خوف برس رہا تھا۔ وہ میری طرف نگاہ کرتے ہی چونک اٹھے۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو سکتا ہے وہ جا چکی ہو، بہت سے مہمان جا چکے ہیں۔ مگر میں نے کسی کو نہیں بلوایا تھا۔ میں تخت پر کنارے ہی ٹک گیا۔ حکیم صاحب مطلوب چچا سے محو گفتگو تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری باتیں وہ یا کوئی اور سنے۔ اب اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ تایا میری پریشانی کو بہت سرسری انداز میں لے رہے تھے۔ وہ شاید سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ کوئی بھی انہونی ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں سنہرے بابا نے جس جنگ کی بات کی تھی وہ کب، کہاں اور کس واقعے سے شروع ہو جائے۔ میں مضطرب سا اندر چلا آیا۔ تمام گھر والے تھکے ہارے لیٹے تھے۔ بڑا سکون تھا، ایسا پرسکون اور ٹھہرا ہوا سناٹا تھا جس سے طبیعت بوجھل ہو گئی تھی۔ مجھے یوں بے چین پھرتے دیکھ کر اماں نے مجھے آرام کرنے کا کہا اور شنو آپا سے کہا کہ بھائی کا کمرہ ٹھیک کر دو، مگر میں نے منع کر دیا۔ میں اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ اسی وقت تایا کی آواز سنائی دی۔ وہ بھی شاید گھر میں آ گئے تھے۔ باہر کے کام سمیٹنے کے لیے رشید چاچا نے زمینوں سے کئی ہاریوں کے بیٹوں کو بلا رکھا تھا۔ وہ سب سمیٹنے میں لگے تھے۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ تایا نے ابھی تک وہ صفوف تائی کو نہیں دیا ہے۔ میں نے اسی وقت انہیں یاد دلایا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یاد ہے اور ان کا یہی ارادہ ہے کہ رات کو صفوف چٹا دیں۔ انہیں کبھی امید تھی کہ صبح تک صفوف کام کر دے گا۔ میں ان سے رخصت لے کر کمرے میں چلا آیا۔ یہاں بڑا حبس اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ کمرے سے باہر نکل جاؤں، کسی کھلی جگہ جا بیٹھوں، مگر وہی خوف غالب رہا اور میں نے لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ پھر شاید میں سو گیا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک سویا ہوں گا کہ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ یہی نہیں بلکہ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیسے اور کیوں اٹھ گیا۔ چند لمحے تو دماغ معاف رہا، پھر یک میں اچھل کر بستر سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سسکیوں کی آوازیں تھیں جو تیز ہوا کے جھونکے کی طرح میرے قریب آ کر دور چلی گئی تھیں۔ وہ سسکیاں 100% شکنتلا کی تھیں۔ وہی آواز، وہی کرب اور وہی بے بسی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سوامی میرے قریب بیٹھا بول رہا ہو، وہ باتیں دہرا رہا ہو جس کی اس نے مجھے ہدایت دی تھی۔ اس کی آواز کے کان میں پڑتے ہی میں بے اختیار باہر چل پڑا۔ کوئی بار بار مجھے تنبیہ کر رہا تھا کہ وقت کم ہے۔ پتہ نہیں چاند نکلنے میں کتنی دیر تھی، پتہ نہیں وقت کتنا بیت چکا تھا۔ یہ خیال مجھے بہلائے دے رہا تھا۔ صرف ایک بات دماغ میں سما گئی تھی کہ مجھے جلد از جلد کچھ کرنا ہے۔ میں تیز رفتاری سے اس طرف بھاگا جہاں برکت کا درخت تھا اور جس کے سائے میں نے کچھ عرصہ پہلے پرکاش کا ڈھانچہ اور بعد میں پائل دبائی تھی۔ پھاوڑا وہیں کنارے رکھ دیا تھا۔ اس وقت نہ مجھے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا اور نہ میں اپنے اکیلے پن سے گھبرایا تھا۔ وقت کی کمی کا خوف کچھ اس طرح سے مسلط تھا کہ تایا کو بھی اپنی مدد کے لیے اٹھانے کا خیال نہیں آیا۔ میں پھاوڑا اٹھاتے ہی زمین پر پل پڑا۔ پہلے پائل نکال کر جیب میں ڈال دی، کنپٹی سے بہتا پسینہ آستین میں جذب کیا اور سانس لیے بغیر پھر زمین کھودنے میں جت گیا۔
میں نہیں جانتا کہ مجھے کتنا وقت لگا، بس ایک ہی احساس تھا کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے۔ احساس اس وقت ہوا جب مجھے قریب ہی کسی سسکی کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم پلٹا۔ شکنتلا سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا بدن شدید تھکن کے احساس سے نڈھال ہو گیا۔ یوں لگا جیسے اب میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ میں بے اختیار زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وقار الحسن، ذرا سی ہمت اور کرو، بس یہ عذاب کٹنے والا ہے۔ میں تمہاری اس کرپا کو کبھی بھول نہ پاؤں گی۔ اب پرکاش مجھ سے بہت قریب ہے۔ کتنے عذابوں کے بعد، کتنی صدیوں کے گزر جانے کے بعد ہم ایک ہو جائیں گے۔ اٹھو وقار الحسن، سمے گزر گیا تو… اور میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ میں پھاوڑا چھوڑ کر اس کھدی ہوئی قبر پر جھک گیا۔ اب میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا۔ بہت جلد میری زخمی انگلیاں پرکاش کے ڈھانچے سے ٹکرا گئیں۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ کیسے میں نے اس کی لاش نکالی۔ اب مجھے اس بالی کی تلاش تھی، مگر وہ بالی کہیں بھی نہ تھی۔ وہ بالی… میں بے ساختہ شکنتلا کی طرف پلٹا۔ میرے پاس ہے۔ اس نے کوئی چمکتی ہوئی چیز میری طرف اچھال دی۔ میں نے اسے ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب گہرے اندھیرے کا احساس ہوا۔ اس گہرے اندھیرے میں میں ہر چیز کو بہت واضح اور روشن دیکھ رہا تھا۔ مجھے پرکاش کا ڈھانچہ، شکنتلا اور وہ چھوٹی سی بالی بالکل ایسی دکھائی دے رہی تھی جیسے میں تیز روشنی میں دیکھ رہا ہوں۔ ڈھانچے نکلتے ہی میں نے پائل اور بالی جوڑ دی، اسے واپس جیب میں رکھا اور باہر بھاگا۔ اب مجھے ہر حال میں اس کنویں تک پہنچنا تھا۔ وقت کی کمی کا شدت سے احساس تھا، شاید اسی لیے غیر ارادی طور پر میں نے اپنی اس قوت سے کام لینے کی خواہش کی کہ جس سے میری رفتار بہت تیز ہو جاتی تھی، اور میں واقعی اسی رفتار سے گویا اڑتا ہوا کنویں تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے شکنتلا کی موجودگی کا بھی احساس ہوا۔ مجھے بڑی ڈھارس ہوئی۔ اب میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد کرے گی۔ وہاں ڈول موجود تھا۔ میں نے لمحہ بھر بھی ضائع کیے بغیر ڈول کنویں میں اتار دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شکنتلا کا شریر کیسے نکالوں گا۔ کیا وہ اوپر ہی تیر رہا ہوگا کہ میرے ڈول ڈالتے ہی آ جائے گا، یا اس کے لیے مجھے لاکھوں جتن کرنے پڑیں گے؟ قارئین، یقین کیجیے کہ میں نہیں جانتا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کر سکا ہوں۔ یقیناً اس معاملے میں خدا میرا مددگار تھا۔ میرے ساتھ سنہرے بابا کی دعائیں تھیں۔ شاید سوامی نے بھی میرے حق میں دعا کی ہو۔ کچھ بھی ہو، میں نے چاند نکلنے سے پہلے ہی شکنتلا کا جسم کنویں سے نکال لیا۔ اس جسم کو دیکھ کر میں ذرا دیر کو سکتے میں رہ گیا۔ لگتا تھا جیسے اس کنویں میں پانی کبھی رہا ہی نہیں، اور شکنتلا بھی جیسے کچھ ہی دیر پہلے اس کنویں میں کود کر مری ہو۔ اس کا خوبصورت بدن صحیح سلامت تھا۔ اس کا حسن ملکوتی تھا جس نے مجھے مبہوت کر دیا تھا۔ بہرحال ان باریکیوں میں جانے کا وقت نہیں تھا۔ میں اس کی لاش کو کاندھے پر ڈال کر حویلی کی طرف بھاگا۔ برگد کے درخت کے نیچے پہنچا۔ دور ہی سے میں نے اس کے نیچے بالکل ویسی ہی چتا بنی دیکھی جو پہلی بار یہاں دیکھ چکا تھا، جب میں نے پہلی بار بڑے برآمدے کو عبور کرتے ہوئے قیامت کی ٹھنڈک محسوس کی تھی، اور وہاں چتا کے قریب پہلی بار شکنتلا کو جھکے اور روتے پایا تھا۔ شکنتلا اب بھی بالکل اسی روز کی طرح بیٹھی رو رہی تھی۔ چتا پر پرکاش کا ڈھانچہ نہیں بلکہ اس کی جلی ہوئی لاش رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وقت اتنا نہیں تھا کہ میں اسے ضائع کرتا۔ میں نے دوسرے ہی پل شکنتلا کی لاش کو چتا پر لٹا دیا۔ بھاگ کر باورچی خانے سے تیل اور دیا سلائی لا کر اسے آگ دکھا دی۔ چتا بھر بھرا کر جلی۔ شعلے جیسے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ پوری حویلی میں شعلوں کی روشنی پھیل گئی۔ مجھے خوف ہوا کہ اس طرح گھر والے اٹھ جائیں گے، مگر واقعی سنہرے بابا نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ جنگ مجھے اکیلے لڑنا ہوگی۔ گہرے اندھیرے میں وقت گھٹنوں کے بل رینگ رہا تھا، اور میں جلتی ہوئی چتا کے قریب بیٹھا اپنی پھولی ہوئی سانس پر قابو پا رہا تھا۔ اس آگ کے شعلوں نے گھپ اندھیرے کو حویلی کے کونوں خدروں میں دب جانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ اندھیرا گہرا ہے۔ گویا چاند نکلنے سے پہلے ہی میں وہ تمام کام کر چکا تھا جس کی شرط پر سوامی نے گھر والوں کو جادو کے اس جال سے نکالا تھا جہاں زندگیاں پتھر میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ جانے یہ سب کچھ میں نے اتنے سے وقت میں کیسے کر لیا؟ یقین کیجیے کہ میں آج تک حیرت زدہ ہوں۔ شاید خوف کبھی کبھی بے پناہ طاقت بن کر آدمی کے اندر حوصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہی حوصلہ تھا، وہی طاقت تھی جس نے مجھے کسی دیو کے مانند بنا دیا تھا۔ چتا ٹھنڈی ہونے سے پہلے ہی میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے بدن میں بے پناہ درد تھا، پسلیوں کے نیچے بھی شدید درد تھا۔ میں نڈھال سا آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میرا سانس اب بھی پھولا ہوا تھا۔ ابھی مجھے لیٹے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے دروازے پر آہٹ محسوس کی۔ بڑی مشکل سے میں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں تائی کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی، ان کے چہرے پر دکھ تھا، ایسا دکھ، ایسا کرب کہ میں اپنی تکلیف بھول کر اٹھ بیٹھا۔ ان کی آنکھوں کی وہ ٹھہری ہوئی پتلیاں اس وقت بہت بے چین تھیں۔ وقار الحسن، وہ ایک دم بھاگ کر میرے قریب آ گئیں۔ وہ کوثر، تائی، میں چینخ کر ان سے لپٹ گیا۔ انہوں نے پل بھر کو تھرا کر مجھے تھام لیا، پھر شاید وہ سب کچھ جان گئے۔ ان کا بدن ہچکولے لینے لگا۔
میرا دل پھٹنے لگا، آنسو میری آنکھوں سے سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس وقت کوثر کی موت پر نہیں بلکہ ان کے کرب پر رو رہا تھا، اس کرب پر جس سے وہ اس پل واقف ہوئی تھیں۔ کیوں اور کیسے میں جان نہیں سکا۔ اچانک انہوں نے میرے بازو پکڑ کر مجھے خود سے الگ کیا اور بھیگی ہوئی پلکیں صاف کر کے سرگوشی کی۔ وقار الحسن وہ کہاں ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں انہیں کیسے بتاؤں۔ گویا وہ صرف اس کے چلے جانے سے واقف تھیں، اس کی موت سے نہیں۔ یہ جنگ میں اکیلا نہیں لڑ سکتا تھا، اس لیے انہیں بازوؤں میں تھامے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا تایا کے کمرے میں آ گیا۔ شاید تائی وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے دروازے پر مجھے روکا تھا اور بڑے دکھ سے کہا تھا، وقار الحسن انہیں کچھ نہ بتانا، وہ سنیں گے تو شاید غم سے پاگل ہی ہو جائیں۔ مجھے صرف اتنا بتا دو وقار میاں کہ ہماری عزت کے چیتھڑے کہاں کہاں بکھرے۔ میں ان سب کا سامنا کیسے کروں گی؟ کتنی انجان تھیں تائی، وہ تایا کے پاگل ہو جانے سے ڈر رہی تھی۔ انہیں کیا پتا کہ پاگل پن کا سکھ تو انہوں نے سمیٹا ہے۔ تایا تو دکھ کے ایسے گہرے سمندروں میں جا کر ابھرے ہیں جہاں کی گہرائی اور جس کے بھنور آدمی کو ابھرنے ہی نہیں دیتے۔ بولو وقار الحسن، وہ میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بولی۔ ہمیں اس کی نہیں اپنی عزت کی فکر ہے، بتاؤ، یا ایسا کرو اسے زہر دے دو، اسے کسی بھی طرح مار دو وقار الحسن، میری خاطر اسے ڈھونڈو اور مار دو۔ وہ مر چکی ہے پگلی۔ یہ آواز تایا کی تھی۔ میں تایا کو قریب آتے دیکھ چکا تھا، میں جان چکا تھا کہ ہماری آہٹ سے وہ اٹھ چکے ہیں، مگر تائی کی پشت ان کی طرف تھی، اس لیے وہ یہ آواز سن کر اچھل پڑی۔ کیا؟ تائی کی آواز میرے دل کو چیر گئی تھی۔ مجھ سے وہاں ٹھہرا نہیں گیا۔ اب مجھ میں دم نہیں رہا تھا کہ تایا کے اندر چھپے طوفانوں کا دوبارہ سامنا کر سکوں۔ اور پھر تائی، ان کا دکھ، ان کا غم سہنے کا یارہ تو مجھ میں تھا ہی نہیں۔ میں چپکے سے تائی کو دروازے کی چوکھٹ تھامے چھوڑ آیا۔ میں جانتا تھا کہ تایا اکیلے کمزور پڑ جائیں گے، اس لیے میں نے جا کر اماں کو اٹھا دیا۔ انہیں صرف اتنا کہا کہ تایا بلا رہی ہیں۔ وہ میری حالت دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، مگر میں نے انہیں اپنی طرف سے اطمینان دلا کر تایا کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر سارا وقت کسی طوفان کے انتظار میں گزر گیا، مگر حبس اور گھٹن بڑھنے کے سوا کچھ بھی نہ ہوا۔ میں جانے کب سویا تھا۔ دن چڑھے آنکھ کھلی تو تایا سرہانے بیٹھے تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ تایا، سب ٹھیک ہے، انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ پاگل ہی اچھی تھی وقار الحسن، اب افسوس ہو رہا ہے کہ صفوف کیوں چٹایا تھا۔ سچ مانو تو میں نے پہلی رات اسی خوف میں گزار دی تھی کہ صفوف اسے دوں یا نہیں۔ جانتا تھا کہ بیٹی کا دکھ اسے ادموا کر دے گا، مگر وقار الحسن، ہر انسان خود غرض ہوتا ہے۔ اپنے اکیلے پن کا خیال بارہا آیا، اور رات بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم لوگوں کے بعد، یعنی تمہاری بھی شادی ہو جانے کے بعد میں کیا کروں گا، کس سے باتیں کروں گا، کیسے غم ہلکا کروں گا۔ اور اسی وقت تم نے صفوف دینے پر اصرار کیا تو جیسے مجھے بہانہ مل گیا، اور میں نے وہ بہت دکھی ہے، اسے کوثر کے مرنے کا نہیں، اس کے بھاگ جانے کا دکھ ماری دیتا ہے۔ اس میں دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے وقار الحسن، وہ بہت جلدی مر جائے گی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے تایا کا لہجہ سپاٹ تھا، یوں جیسے اب وہ ہوش و حواس کھو رہے ہوں۔ تایا، خدا کے واسطے، اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ میں نے وہ سب کچھ کر دیا جو سوامی نے کہا تھا۔ اتنا کہہ کر میں نے انہیں رات کی تفصیل بتائی۔ وہ چپ چاپ سنتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک کپڑے کا لپٹا ہوا تھیلا مجھے دے کر کہا، میں جانتا ہوں وقار الحسن، سویرے پیرزادہ حفیظ الرحمان آئے تھے، یہ دے گئے ہیں۔ تمہارے پاس دادا جی کی تصویر ہے سوامی جی کے ساتھ، یہ اور پائل وغیرہ اس تصویر کے ساتھ رکھ کر برگد کے نیچے داب دو، سوامی انجام تک پہنچ جائے گا۔ بس انہوں نے اتنا ہی کہا تھا، اور انہوں نے چاند کی 14 تاریخ سے پہلے ہی اس حویلی کو خالی کر دینے کی ہدایت کی ہے۔ ابھی 9 روز باقی ہیں۔ میں نے تھیلا ہاتھ سے لیا تو اس میں وہ تمام چیزیں تھیں جو سادو مجھ سے لے چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ چیزیں سنہرے بابا نے کیسے اور کب حاصل کی۔ مجھ میں اب طاقت بھی نہیں تھی کہ میں اس بارے میں کچھ سوچتا۔ حویلی چھوڑ دینے کا سن کر مجھے اماں کا خیال آیا۔ مجھے اچانک ہی سنہرے بابا کی دوسری حیثیت یعنی پیرزادہ حفیظ الرحمان کا خیال بھی آیا، جس تجسس نے مجھے کافی بے چین کیا تھا۔ پھر وہ سوال بن کر ہونٹوں پر آ گیا، تایا، یہ سنہرے بابا پیرزادہ حفیظ الرحمان اور آپ لوگ؟ پھر جو کچھ تایا نے بتایا اس نے لمحے بھر کو مجھ میں سناٹا سا بھر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اماں کی ان سے منگنی ہوئی تھی، وہ خاندان سے باہر کے تھے مگر نانا کے دوست کے بیٹے تھے۔ اماں سے شادی ہو جاتی اگر مرزا سولت بیگ درمیان میں نہ آ جاتے۔ مرزا سولت بیگ کا انداز دولت مند ہو بلکہ جاگیرداروں ایسا تھا، وہ جس چیز کو حاصل کرنے کا سوچتے
اسے ہر حال اور ہر قیمت میں حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اماں کے بارے میں انہیں کسی نے بتایا کہ وہ نیک اور خوبصورت ہیں تو بیٹھے بیٹھے انہیں اپنے منجھلے بیٹے کے لیے بیاہ لانے کا خیال آ گیا۔ ان کے خیال میں بیٹے کی خوش اخلاقی، ملنساری اور نرم طبیعت ان کے روایتی شاہانہ انداز اور شہرت کے لیے نقصان دہ تھی۔ وہ غریبوں کو اپنے جیسا سمجھتا اور ان سے ہمدردی کرتا تھا۔ زیادہ وقت باہر رہ کر اور بقول ان کے خراب صحبت کی وجہ سے برباد ہو رہا تھا، اور ان کے نزدیک اسے قابو کرنے کا واحد حل شادی تھا۔ نانا امروہہ کے مشہور جاگیردار تھے۔ علی جان منزل انہی کی تھی جو انہوں نے بیٹی کے نام لکھ دی تھی۔ اس پرانی حویلی پر بادشاہوں کے قلعے کا سا گمان ہوتا تھا، اور انہوں نے محض اس حویلی کو حاصل کرنے اور اپنے خیال میں بگڑے ہوئے بیٹے کو سدھارنے کے لیے پیرزادہ حفیظ الرحمان کے والد اور نانا کے درمیان دشمنی کا بیج بویا۔ شاطروں کی سی چالیں چل کر اس دشمنی کو ہوا دی اور بالآخر وہ رشتہ توڑوا کر اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ نانا ان کے جال میں آ گئے اور نکاح سے پہلے ہی حویلی ان کے حوالے کر دی تھی۔ کہانی تو اب بھی بڑی لمبی ہے۔ تمہاری اماں کا دکھ ان کی حرکتوں نے بہت بڑھا دیا تھا وقار الحسن، مگر قابل قدر ہے وہ عورت جس نے سب کچھ سہ کر بھی اپنے سسرال کی عزت نہ گھٹنے دی۔ تایا یہ کہہ کر خاموش ہوئے تو میرا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا، تو دکھ مجھے بھی ہوا تھا، اسی احساس نے کہ مرزا سولت بیگ نے ساری دنیا ہی کو نہیں، میری اپنی ماں اور نانا کو بھی کچھ کم دکھ نہیں دیا۔ جہاں میرے دل میں ان کی نفرت کو بڑھا دیا، وہاں یہ خیال بھی کانٹے کی طرح چبھ کر رہ گیا کہ اماں نے اتنا کچھ سہ کر بھی حویلی نہیں چھوڑی تھی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ واقعی بہت باظرف عورت تھی کہ انہوں نے آج تک کبھی منہ سے یہ نہ بتایا کہ یہ حویلی مرزا سولت بیگ کی نہیں، ان کی ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں جا کر اماں کے ہاتھ چوم لوں۔ تایا خاموش ہو گئے تھے اور میں سکتے کسی حالت میں بیٹھا تھا۔ قارئین، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ میری کہانی کی طوالت سے اکتا چکے ہوں گے۔ خود میں بھی اب تو اکتاہٹ محسوس کرنے لگا ہوں۔ اکثر خیال آتا ہے کہ آپ میرے پل پل کی کہانی پڑھنے پر کتنا اکتا جاتے ہوں گے۔ آج میں سوچ کر بیٹھا ہوں کہ اسے ہر حال میں ختم کر دوں گا۔ آپ کو بہت دیر تک الجھائے رکھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ میرے دکھ تھے، مجھے خوشی بھی مل گئی تھی، مگر یہ خوشی بہت مہنگی پڑی تھی۔ جہانی آپا کے ولیمے کے تیسرے روز تائی چپکے سے دنیا چھوڑ گئی تھی، ایسی خاموشی سے چلی گئیں کہ تایا بھی حیران بیٹھے رہ گئے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو اس خیال نے ان کی زندگی حرام کر دی کہ وہ نہ انہیں سفوف دیتے، نہ وہ ہوش میں آتی، اور نہ یہ دکھ ان کی جان لیتا۔ مگر سنہرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ان کی قسمت میں تھا، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تقدیر کا تو میں بھی قائل ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ تائی کی موت کا دکھ تایا کی موت کا سبب بننا تھا، سو یہ سب کچھ ہو گیا۔ حویلی چھوڑنے سے پہلے یعنی شرف الدین کے ولیمے سے لے کر 9 دن کے اندر اندر ہی ہم ان دونوں کو اپنے آبائی قبرستان میں دفنا چکے تھے۔ اماں حویلی چھوڑنے کا سن کر باولی سی ہو گئی تھی۔ میں انہیں سنبھالے رہا۔ شرف الدین نے جب سنا کہ ہمیں 9 روز کے اندر اندر حویلی چھوڑنا ہے تو اس نے اصرار کر کے شگفتہ سے میرا نکاح بڑی سادگی سے کروا دیا۔ رنگوں، محبتوں اور خوشیوں کے سارے ارمان میرے دل میں رہ گئے۔ میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ میں خوشی اور سکون کے لمحوں کے لیے ترسا ہی رہا ہوں۔ شگفتہ میرے لیے دنیا کی اور اپنی زندگی کی پہلی خوشی تھی جس نے مجھے آج تک زندہ رکھا ہے۔ اسے دھوم دھام سے بیاہ لانے کی میری بھی خواہش تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ہمیں ہر حال میں جلد از جلد حویلی خالی کرنا تھی، مگر اماں اس حویلی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ چاند کی 13 تاریخ تھی۔ میں شگفتہ کے ساتھ سامان بندھوانے اور بھیجوانے میں لگا ہوا تھا۔ رشید چاچا، غلام رسول اور اس کی بیوی کے علاوہ میرے ساتھ پان کے کھوکھے والے کا بیٹا واجد تانگے والا اور کچھ دوسرے لوگ بھی لگے ہوئے تھے۔ سب جان چکے تھے کہ ہم یہ حویلی چھوڑ رہے ہیں، مگر اماں بار بار مجھے بلا کر کہہ رہی تھی کہ تم یہ سب نہیں کرو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، مگر سب بے سود رہا۔ ہم فوری طور پر امروہہ تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے شرف الدین نے ہمارے لیے ایک ایسے مکان کا بندوبست کر دیا تھا جو اس کے چچا کا تھا، اور چچا وغیرہ کیونکہ مراد آباد میں شفٹ ہو چکے تھے اس لیے خالی تھا۔ وہ حویلی سے دور نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہم صرف چند روز تک وہاں رہیں گے، پھر واپس حویلی میں آ جائیں گے، مگر وہ ماں تھیں، جان چکی تھی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ رات کا آخری پہر تھا جب اماں کی حالت خراب ہوئی، شدید بخار تھا اور وہ ہذیان بول رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سنہرے بابا کو لے آیا۔ انہوں نے اماں کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ بس دعا کرو۔ حویلی سے محبت ہی ان کی زندگی تھی۔ پھر وہ آخری پہر ہم نے کیسے گزارا اسے بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے اس روز جو کچھ محسوس کیا، موت کی آہٹ کتنے قریب محسوس کی، میں بتا نہیں سکتا۔ بس اتنا ہوا کہ جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ سنہرے بابا میرے پاس تھے۔ اماں نے آخری بار آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھوں میں ہزاروں دیے جل رہے تھے۔
جو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بجھ گئے۔ میں بالکل اکیلا رہ گیا، اور اس وقت جب اسی رات سنہرے بابا نے اماں کی میت اٹھنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا کر شنو آپا کا نکاح اس سے پڑھوا دیا، تو لگا جیسے میرے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ بڑی پھوپھی کی طرح شنو آپا کا نکاح بھی اسی خوف، اسی گھٹن میں ہوا، اور وہ روتی بھی لگتی۔ اس حویلی سے رخصت ہوئی تو ہم سب بھی ان کے ساتھ ہی حویلی چھوڑ آئے۔ اماں کو ان کی رخصتی سے پہلے دفنا دیا گیا۔ جہانی آپا، شنو آپا اور شگفتہ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ شکر ہے کہ ہم سب کو سنبھالنے والے، تسلی دینے والے موجود تھے۔ یہ بھی نہ ہوتے تو جانے ہم سب کا کیا ہوتا۔ جہانی آپا کو شرف الدین نے، شنو آپا کو پیرزادہ خلیق الرحمن نے، اور مجھے شگفتہ نے سنبھالا۔ چاند کی 14 تاریخ کو چاند نکلتے ہی حویلی میں آگ لگ گئی۔ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور ہم سب تماشائی بنے اپنے اس مکان کے چھجے سے اپنی حویلی کو جلتے دیکھ رہے تھے۔ ان جلتے شعلوں کے کم ہونے سے پہلے ہی ہندوستان میں فسادات کی آگ پھیل چکی تھی۔ میں تو عذابوں میں ایسا گھرا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ سیاست کیا رنگ اختیار کر چکی ہے۔ اس گرداب سے نکلا تو پتہ چلا کہ پاکستان بن چکا ہے اور ہمارا وہاں رہنا دو بھر ہو چکا ہے۔ یوں بھی اب میرے لیے کیا رہ گیا تھا وہاں۔ چچا چچی مراد آباد جا چکے تھے اور باقی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پیرزادہ خلیق الرحمن اور شرف الدین وغیرہ پاکستان آنے کو تیار تھے، سو مجھے بھی رخت سفر باندھنا تھا۔ میں وہاں کس کے لیے رہتا؟ سنہرے بابا نے آنے سے انکار کر دیا تھا، اور شاید وہ جانتے تھے کہ ان کا سفر طویل نہیں رہا۔ پتہ نہیں کیسا دکھ تھا جس نے انہیں بہت جلد گھلا کر رکھ دیا تھا۔ ہم مشکل سے مہینہ بھر وہاں رہے، وہ اسی عرصے میں سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں رخصت کیا، اور رخصت کرتے ہوئے مجھے چند باتوں کی نصیحت کی تھی جس نے میری زندگی سدھار دی۔ انہوں نے کوثر والا ناگوپا جادوگر کا پیش بند یہ کہہ کر مجھے لوٹا دیا تھا کہ اب یہ قیمتی نوادر کے سوا کچھ بھی نہیں، رکھنا چاہو تو رکھ لینا، اگر نہ رکھ سکو تو آثار قدیمہ والوں کے حوالے کر دینا۔ ہم خون کی ہولی سے بچتے بچاتے پاکستان پہنچ گئے، لاہور میں رہائش اختیار کر لی۔ لاہور پہنچ کر میں نے وہ پیش بند آثار قدیمہ والوں کو دے دیا۔ اگر آپ کبھی لاہور کے میوزیم میں جائیں تو اسے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں لوگ مجھے شاہ جی کے نام سے جانتے ہیں۔ مجھ پر خدا کا کرم ہے۔ کچھ سنہرے بابا کی نصیحتیں ہیں کہ جنہوں نے میری زبان میں تاثیر پیدا کر دی ہے، اور لوگ بڑی عقیدت سے ملتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں ان کے بہت سے کام صرف دعاؤں سے کروا دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ میری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، سارا کمال خدا کے کلام میں ہے جس نے مجھے اتنے عذابوں سے بچایا ہے۔ بندہ فضول باتوں کی بجائے دین سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لے تو وہ بہت طاقتور ہو سکتا ہے۔ یہ میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور نصیحت بھی۔ آپ اگر مضبوط بننا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کی تاثیر پر یقین رکھیں۔ اس کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی سادھو، نہ کوئی جوگی، نہ کوئی جادوگر۔ یہ سب ہماری نفسیات کی کمزوری ہے کہ ہم جس پر جتنا یقین کر لیں گے وہ ہم پر غالب آ جائے گا، اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہم خدا پر اتنا یقین کیوں نہیں کرتے کہ بس وہی وہ ہم پر غالب رہے۔ آج شگفتہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے اور سب سے بڑا سکھ۔ اس نے مجھے جس طرح سنبھالا ہے اسے بیان کرنا شاید بیکار ہی ہے۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ اگر میں اب تک یہ سب بتانے کو موجود ہوں تو اس کا سبب کون ہے؟ جہانی آپا اور شنو آپا میرے ساتھ ہی پاکستان آ گئی تھیں۔ دونوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری، خوش رہیں، اور مجھے سکون نصیب رہا کہ میں ان کی زندگیوں سے دکھ ختم کرنے میں کامیاب رہا ہوں۔ آج نہ جہانی آپا اس دنیا میں ہے، نہ میرا عزیز دوست شرف الدین۔ البتہ شنو آپا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ پیرزادہ خلیق الرحمن بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، میرے ہاتھ پیروں میں بھی اتنا دم نہیں ہے، مگر شگفتہ آج بھی اتنی ہی پھرتیلی اور صحت مند ہے۔ اسی نے ہم سب کو سنبھالا ہوا ہے، وہی ہم سب کی تیمارداری میں لگی ہوئی ہے۔ آپ سے التماس کروں گا کہ اس کی صحت کے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ آخر میں آپ سے اتنی طویل ملاقات کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ امید تو نہیں ہے کہ آئندہ کبھی ملاقات ہوگی، پھر بھی اگر زندہ رہا تو کبھی ملاقات ضرور کروں گا۔ کارین وقار الحسن سید ان دنوں بہت بیمار ہیں۔ کہانی کا آخری حصہ ممکن ہے آپ کو بہت تشنا لگے، مگر اس کی واحد وجہ ان کی بیماری تھی۔ ان کی بیگم شگفتہ ان کی تیمارداری میں لگی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو باتیں سید صاحب جانتے تھے وہ تو نہیں بتا پائیں گی، اس لیے ہم نے ایسی حالت میں انہیں کوریدنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ لیکن وقار الحسن سید صاحب کو دیکھ کر دل میں شدت سے احساس جاگتا ہے کہ کاش ہمارے عقائد بھی اتنے ہی مضبوط ہو جائیں جتنے سید صاحب کے تھے۔ اتنی کٹناؤں سے گزرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ہم نے ان کے دائیں ہاتھ میں فیروزے کی وہ انگوٹھی دیکھی جو سنہرے بابا کی نشانی تھی، اور یقیناً ان کی مددگار بھی رہی ہوگی۔ سنہرے بابا کے بارے میں شگفتہ بیگم سے پتہ چلا کہ وہ بھی اب دنیا میں نہیں رہے تھے، مگر مراد آباد میں سبز گنبد والی حویلی کے قریب
ان کا حجرہ آج بھی ان کی خوشبو سے مہک رہا ہے، اور آج بھی وہاں آس پاس ایک سفید رنگ کی سنہری آنکھوں والی بلی گھومتی پھرتی ہے۔ آپ مراد آباد جائیں تو اسے ضرور تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔